अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। और आज इतनी ठंड है मुल्तान में, इतनी ठंड है आप ना पूछें। सुबह जब मैं आई तो एक ओवरकोट पहना हुआ था और साथ जो है इतनी बड़ी चादर जो है मैंने की हुई है ना, इतनी बड़ी चादर तो ये मैंने की हुई है। और बहुत ठंड है मुल्तान में, बहरहाल अच्छा भी लग रहा है। कितने दिनों से हम कहते हैं यार सर्दियाँ आई हैं, सर्दियाँ आई हैं, पता ही नहीं चल रहा कैसी सर्दी है। सुबह रात को ठंड हो जाती, सुबह फिर वो थोड़ा सूरज निकल आता तो मज़ा नहीं आ रहा था, है ना। तो ठंड अच्छी खासी पड़ गई और खूब इंजॉय किया। और वैसे ये बताएं कि वीकेंड आपका कैसा गुजरा? मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा इस बार। और वो जो मैंने विश की थी, याद होगा आपको, फर्स्ट यकम को 21 को 2021 को, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं घूमती रहूं फिरती रहूं, तो ये मेरी विश पूरी हो गई और हुआ यही कि इस वीकेंड में जो है मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई तुम्हारी जो ख्वाहिश है ना मैं पूरी करूंगा और तुम्हें जो है घुमाऊंगा। तो अभी यही हम अपने इलाके में ही घूमे, इतना दूर नहीं गए बहरहाल। तो मुल्तान की गर्दनवा में जो भी गांव हैं वहाँ एक ज़ियाफ़त थी, एक दावत थी, वहाँ मैं गई और बहुत अच्छा लगा मुझे गांव की ज़िंदगी देखना। और बड़ा अरसा हो गया था शहरी ज़िंदगी में, जब हम लोग इतने बिजी हो गए, इतने मसरूफ़ हो गए कि टाइम ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। बच्चे बखेड़े और अपनी रूटीन लाइफ इतनी हेक्टिक होती है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत ज़ियाफ़त रखी हुई थी और वहाँ मैं गई, बहुत अच्छा लगा। वहाँ मकई की रोटी खाई, साग और वहाँ मक्खन का पेड़ा, आहा, तो इतना मज़ा आया। ये सारी चीज़ें, अच्छा पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं भी एक सेल्फी बनाऊं, जैसे हमारे रूटीन वाइज यही होता है जब हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी कुछ खाते हैं तो दिखाते हैं। मेरा बड़ा दिल था, फिर मैंने कहा नहीं यार ये और लगता है, खुद मैंने इंजॉय किया है, दूसरों को बता दूंगी बस। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा वहाँ। और वहाँ जो है असली मुर्गा पका हुआ था तो या फार्मी मुर्गा खा खा के एक अच्छा जायका। और वहाँ लकड़ियों पर, जो आप जानते हैं आग, वहाँ गैस नहीं है, वहाँ उन्होंने खाना बनाया हुआ था और उसका एक अपना ही टेस्ट था। और उसके साथ जो मैंने चाय की एक प्याली ली और पी और लगा कि उनका उसमें उसमें उनका खलूस शामिल है। आप मानेंगे कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे बाद। और यकीन माने मैं वहाँ जो खातून मुझसे मिली, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। हम लोग यहाँ की ख़वातीन जो है, शहरी ख़वातीन कितनी नाजुक बनती हैं। वैसे हम समझते हैं बहुत सारे काम कर रहे हैं, हमारी ये रूटीन है, घर संभालते हैं, बच्चे और जॉब करते हैं। हालांकि हमारी जॉब कितनी आरामदाह जॉब है, आते हैं यहाँ बैठते हैं बातें करते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी को देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही हेक्टिक है। मुझे लगा कि यहाँ तो हमारे काम वाली बाजियाँ हमें मिल जाती हैं और यहाँ हमारी हेल्प आउट हो जाती है। हर घर की एक रूटीन है, हर घर में कोई ना कोई ऐसी होती है बाजी जो काम कर देती है, बाजी ये कर दो वो कर दो, लेकिन वो सब काम खुद कर रही होती हैं। बच्चे पाल रही हैं, माल मवेशी हैं रखे हुए उन्होंने, उनके लिए चारा काट रही हैं और दूध धोने का काम भी खुद करती हैं और सारा घर संभालती हैं। और जब मैं उनके हाथ देखे तो वाकई बहुत एक मेहनती और जफाकश ख़वातीन जो है वो मुझे नज़र आई और मुझे लगा कि यार ये कितनी मेहनत करती हैं। और बहुत सारी ख़वातीन के पाँव में जूती तक नहीं थी। जब मैं गांव में बाहर निकली, मुझे मिलवाया, सब अपने माल मवेशी को देख रही हैं, तो मैं उनसे मिली, उनके रिश्तेदार थे। तो मैंने कहा आपको सर्दी नहीं लगती? तो कहती हैं ये एहसास तो हमें होता ही नहीं है, काम में हम इतने मसरूफ़ होती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि मैं ज़रूर जिक्र करूंगी उन ख़वातीन का, तो कितनी मेहनती हैं, कितना अपने हस्बैंड के साथ मिलकर काम करती हैं। वो कहती हैं हमारे जो हस्बैंड्स हैं उनको पता ही नहीं होता, हम सारे काम कर लेते हैं, मैल मवेशी को देख लेते हैं, चारा काट लेते हैं और बहुत सारे काम है, लकड़ियाँ काट लेती हैं। और तो मुझे वाकई में इंस्पायर हुई कि वाकई ये ख़वातीन हमसे भी ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं और इनकी तारीफ़ करनी बनती है। और माशाल्लाह बहुत बहुत पुरखलूस लोग हैं, बहुत सादा ज़िंदगी है दही इलाकों में, कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं। और मुझे लगा कि मुझे भी जो है जब मैं बोल रही थी, जब मैं बात कर रही थी, तो कितना सादा लहजा, तो ये चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं। और ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं है, हम इतने बनावटी क्यों ज़िंदगी गुजार रहे हैं? तो ये सब बातें आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ। और हमारे साथ गेस्ट भी हैं, मैं चाहूँगी कि उनका भी मैं तारुफ करा दूँ। मैं तो बोलने पर आऊँ तो यकीनन बहुत सारी बातें हैं, ना ख़त्म होने वाली बातें। तो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं
رانا ممتاز رسول صاحب ہیں، ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی حال حوال ٹھیک ہے؟ نیا سال آپ کو مبارک ہو. نئے سال میں ہم آ گئے اور امید کرتے ہیں یہ سال ہمارے لیے بہت اچھا سال ثابت ہو. آمین ثم آمین. اور ہمارے ساتھ جی سینئر رہنما مسلم لیگ نون ہیں عائشہ عبداللہ ہیں، ان کو بھی ویلکم کہیں گے. عائشہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. عائشہ آج تھوڑی ڈھیلی ہے، ٹھنڈ کا اثر ہے یا ہے نا؟ نہیں روٹین چینج ہوئی ہے، آج جلدی اٹھ گئی ہوں اس لیے. آپ کو پتا ہے لیٹ نائٹ سونا، بچوں کی چھٹیاں ہیں ہاں تو لیٹ نائٹ سونا اور پھر لیٹ ہی اٹھنا، تو وہ روٹین تھوڑی آج تھوڑا اپ ڈاؤن ہو گئی ہے نا. آج عائشہ ٹھنڈ تھی تو آج میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا سچی سے بتاؤں تو. میں بھی سوچ رہی تھی ہائی آج باہر ٹھنڈ ہے تو تھوڑا ایسا ہوتا ہے. ہماری تو جاب ہے، نیچر آف جاب ایسی کہ روز صبح اٹھنا ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے ہے تھوڑا ریلیکس ہو گئی ہے. چھٹیاں گزر رہی ہیں بچوں کی مزے کی، اور سردیوں میں تو ہم ویسے بھی چاہ رہے ہوتے کہ چھٹیاں ہو جائیں، اور وہ ہو گئی. بالکل نہیں، سردی تو ویسے بہت آج واقعی بہت ہے، اور آپ کی شال تو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، چرا ہی نہ لوں. تو یہ میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کا پروگرام ختم ہو تو آپ سے اٹھا کے لے جائیں. بالکل اور ظاہری بات ہے موسم کا بھی وہ ہے، ضرورت ہے اس ٹائم. آپ کی بہت پیاری لگ رہی مجھے شال. اور جو آپ کا سوال ہے کہ بچوں کی چھٹیاں ہیں، ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن اس سے بچوں کی پڑھائی کا خرچ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے میں ایجوکیشنسٹ بھی ہوں، تو اس حوالے سے بھی مجھے بہت زیادہ اس چیز کا احساس ہے کہ بچوں کا جو ٹائم ہے وہ بہت ویسٹ ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جتنی ایس او پیز کو فالو اسکولز کا یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں اتنا کسی اور نے نہیں کیا. بالکل. اچھا ہم لوگ، میں بات کر رہی تھی دیہی خواتین کی، ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم شہروں میں بہت زیادہ ورک کر رہی ہیں، ہم بہت بزی ہیں، ہم اپنے آپ کو بیچارہ کہیں تصور کرتی ہے، مانتی ہے نا، ہمیں لگتا ہے نا ہم کہیں بیچارے. لیکن اگر آپ ان خواتین سے ملتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بیچاری زیادہ ہیں، وہ معصوم زیادہ ہیں، وہ ہم سے زیادہ کام کرتی ہیں. نو ڈاؤٹ. دیکھیں ہمارا جو 70% آبادی ہے وہ دیہی علاقوں میں آباد ہے، تو ڈیفینیٹلی اس ٹائم جو بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں وہ دیہی علاقے ہی رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ ایگریکلچرل کنٹری ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان میں 70% میں آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر جو ورک ہوتا ہے وہ خواتین ہی کر رہی ہوتی ہیں. وہاں پہ کپاس چن رہے ہیں تو وہ خواتین کر رہی ہیں، بیج لگا رہی ہیں تو خواتین لگا رہی ہیں موسٹلی. ڈرانتی ہے تو وہ چلا رہی ہیں. مجھے کہتی ہے میں کو تمہیں ڈر نہیں لگتا چوش ہو آ جائیں تو رات. کہتی ہے ہم تو مرد کے برابر ہیں، ہمیں کون سا ڈر لگتا ہے، ہم تو نکل جاتی ہیں باہر. اور ان کا آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے انہوں نے کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، بس وہ اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمارا جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ ہماری دیہی خواتین کو جاتا ہے. اور واقعی ہم لوگ تو بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں، صنف نازک اصل میں ہم ہیں جو شہری خواتین ہیں. ہم لوگ بہت زیادہ، ہم تھوڑا سا برداشت نہیں کرتے، تھوڑا سا لوڈ پڑ جائے، تھوڑا سا زیادہ کام ہو جائے تو ہم خود واقعی بہت پریشان ہو جائے، ہم نے اتنا کام کر دیا، شور و اویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کریڈٹ سارا ان کو جاتا ہے کہ وہ لوگ اتنا کام بھی کرتی ہیں اور کوئی شور و اویلا بھی نہیں ہوتا اور کوئی بناوٹی زندگی بھی نہیں ہے. مجھے آپ کی بات یہ بہت اچھی لگی کہ واقعی وہاں پہ بناوٹی زندگی نہیں ہے، وہاں بالکل پیور اصل چیز آپ کو ملے گی، پیور زندگی جو کہ ایک ہے صبح سویرے اٹھ جانا اور شام ڈھلتے ہی سو جانا، اور وہ چیزیں ہیلدی لائف ہے، وہ نیچر ہے. بالکل. اور میں جب بتا رہی ہوں میں 10 بجے سو جاتی ہوں، کہتے ہیں عائشہ یہ بھی بہت دیر ہے، ہم سے بھی جلدی سو جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم تو صبح اٹھتے ہیں، وہ دھمی کہتے ہیں سویکی میں، دھمی اٹھتے ہیں اور ارلی مارننگ اٹھتے ہیں. اور عائشہ اور ہماری زندگی تو ہم تو بہت جلدی اور وہ ہم سے زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہم لوگوں کو، شہری خواتین کو بیماریاں زیادہ جلدی لگ جاتی ہیں شہری لوگوں کو، جبکہ آپ دیکھیں کہ دیہی علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ فٹ رہتے ہیں کیونکہ وہ نیچر سے کلوز ہیں. ہم لوگوں نے نیچر کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دیا، ہم نے اپنی ایک زندگی بنا لی ہے جو کہ بالکل ہی آرٹیفیشل ہے. بالکل. اچھا بات کرتے ہیں اب کچھ سیاسی جو ہے سرگرمیوں کی بات کرتے ہیں، حکومت کی کارکردگی میں بات کرتے ہیں. پچھلا سال گزر گیا، اب ہم پچھلے سال پہ اوور ویو کرتے ہیں، آپ سے جانتے ہیں کہ آپ مطمئن رہیں یا نہیں رہی، عوام کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اور ویسے تو ہم بھی عوام کی طرح ہی ایک حصہ ہے، یقیناً ہم لوگ بھی مہنگائی سے افیکٹڈ ہوئے. تو کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں 2020 تو ہر ایک انسان کے لیے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، عالم انسانیت کے لیے کہیں گے کہ بہت ایک برا سال رہا. بالکل. اللہ پاک بس کہتے ہیں گئے وقت کو برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش تھا. تو اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے اور ہمارے پہ سے اس آزمائش کو بھی ہٹائے. تو اللہ کرے یہ جو نیا سال ہے یہ ہمارے لیے خوشیوں کے لیے، ہمارے لیے سب پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے
خوشیوں کا سال ہو. اللہ اور یہ جو ایک آزمائش ہے اللہ پاک اس سے جو ہم سے ناراض ہے وہ ہماری گناہوں کو جو ہے معاف کر کے ہم پہ جو اپنی رحمتیں نازل فرمائے, کیونکہ اللہ کی رحمتیں وہ تو پوری ساری دنیاوں کا رب ہے, تو ہم ڈیفینیٹلی بہت گناہ گار ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ جتنا بھی ہو سکے استغفار کا زیادہ سے زیادہ کیا کریں ہر ایک انسان کے لیے. میں خود بھی کرتی ہوں, میں جیسے یقین کرے فری بیٹھی ہوتی تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں استغفار پڑھنا شروع کر دوں. یہ اس لیے بتا رہی ہوں, بتانا نہیں چاہیے تاکہ لوگ تقلید کریں یا دیکھ کے اس اچھی چیز کو ایکسیپٹ کریں. تو دوسرا آپ کا کوشچن تھا کہ سیاسی طور پہ کیسا رہا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس قدر برا اس ٹائم پاکستان کی معیشت کا جو ہے وہ کس دوراہے پہ کڑی ہوئی ہے, اور اس ٹائم پاکستان کا جو نمبر ہے معیشت میں بہت پیچھے آ گیا ہے. آپ جانتی ہیں جبکہ ہمارا جو جی ڈی پی تھا وہ 5.7 تک چلا گیا تھا. اس کے باوجود ہم نے بڑا ٹائم دیا عمران خان کو, اور ابھی بھی ہم نے ان کو دیا ہوا ہے ٹائم. ہم صرف ان سے یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کچھ تو اچھی پالیسیز, کچھ تو ایسے اقدامات کریں جو عوام اورینٹڈ ہوں یا عوام کے فرینڈلی ایسے پروجیکٹس ہونے چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ تو خود اون کر چکے ہیں کہ ہمیں تو پہلے شروع میں پتہ ہی نہیں چلا کہ حکومت کیسے چلانی ہے. تو آپ اتنے سالوں سے کیا اسٹرگل کر رہے تھے, بقول آپ کے آپ 22 سال سے اسٹرگل کر رہے تھے, اور کیا اسٹرگل تھی, کیا آپ کا ہوم ورک تھا, اور آپ تو کہتے تھے میرے پاس اتنی بہترین ٹیم ہے اور اتنی اچھا میرے پاس میرا کوئی معیشت کا وہ اسد عمر ہے جو کہ ایک چٹکی بجائے گا اور سارا کچھ چینج ہو جائے گا. تو وہ کہاں گئی وہ باتیں اور وہ دعوے؟ وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ عوام کے سامنے آ کے اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے, اور پھر وہ انہوں نے خود اون کیا کہ ہاں ہمیں پہلے سال تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حکومت کیسے چلانی اور کیا کرنا ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. اور پھر ان کا اپنا ایک تھا کہ اس منسٹر نے استعفیٰ دے دیا تو یہ کر دیا, اس ملک کے بندے نے یہ کر دیا. تو کیا آپ پہ یہ لاگو نہیں ہوتا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی, آپ کی تو بات ہی نہیں کرتے, آپ کی ٹیم اگر ایسی نہیں ہے, آپ کے پاس ایسی ٹیم نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں, آپ 92 کا ورلڈ کپ واپس لے لیں, ہم آپ کو واپس دے دیتے ہیں, آپ ہماری عوام کی جان چھوڑ دیں, کیونکہ معیشت کو اسٹرانگ کرنا ضروری ہے. ہم آپ کو ایسے سیکھنے کے لیے موقع نہیں دے سکتے, ہمارے بچوں کا مستقبل اس سے ریلیٹڈ ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ نکلی ہے, وہ جلسے کری, اور دیکھیں کتنا رش ہے اور کتنا کراؤڈ آ رہا ہے. وہ ڈیفینیٹلی عوام اس ٹائم فرسٹریٹڈ ہے بہت زیادہ, وہ پریشان ہے مہنگائی سے, بے روزگاری سے. اور آپ دیکھیں کہ کیا اس ٹائم بے روزگاری کتنی زیادہ ہو گئی ہے, ملازمتیں نہیں ہیں. ایون دو کہ میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو میڈیا میں کتنی زیادہ, تو کورونا کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے, کیونکہ حکومت تو یہی کہتی ہے نا, کووڈ آیا, اور کووڈ تو پچھلے سال آیا نا, اس سے پہلے بھی تو ان کے پاس ٹائم تھا. تو اس میں کون سے ایسے کوئی پروجیکٹس لگ گئے تھے, یا ایسی کوئی انہوں نے ملازمتوں کی بارش کر دی تھی, یا انہوں نے اتنے 1 کروڑ گھر دے دیے تھے؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. ایون کہ انہوں نے لوگوں سے آپ دیکھیں ناجائز اس کے بقول ان کے ناجائز تجاوزات, وہ کہہ کے آپ نے ان کو گھر کے بغیر کر دیا تھا, ہوم لیس کر دیا تھا. تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں آپ نے کوئی ایسے, آپ کو چاہیے تھا ان ایسے لوگوں کے لیے شیلٹر پرووائڈ کرتے جن سے آپ گھر لے رہے تھے. تو میں اب آپ کو گنوانے بیٹھوں گی تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے, تو وہ سارا پروگرام ہی اس پہ بات کرتے ہیں, اور عوام کے لیے پچھلا سال کیسا رہا اور اب آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا رہے گا, اس پہ بات بھی کرتے ہیں. ممتاز رسول صاحب سے جانتے ہیں ان سے بہت ساری باتیں کہ نیا کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں, کس طرح ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, سردیوں میں کس طرح لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. جی رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے ایک پیکیج اناؤنس کی ہے جس کے اندر ہمیں 1 گدا, 1 رضائی اور اس کے ساتھ 1 تکیہ, یہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اسپیشلی سردیوں کے حوالے سے. تو یہ اگر کوئی اپنے پاس منگوا رہا ہے تو ہم وہاں پہ بھی اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر کوئی یہ گارڈ, چوکیدار, مالی کچھ اپنے امپلائز کے لیے بھی یہ چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو ان کو وہ بھی ہم اس میں دے رہے ہیں. اس کے علاوہ فردر ہم نے ایتھی سینٹر کے اندر ایک ایکٹیویٹیز کی ہے, وہاں پہ کوئی نیئر اباؤٹ 350 لوگ ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں, میل فیمیل اور یہ لوگ ملا کے. تو وہاں پہ بھی ہماری ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. وہاں پہ ہم نے انہیں جرابیں دی ہیں, شوز دی ہیں, بستر دی ہیں, رضائیاں دی ہیں. اس کے علاوہ کھانا ہم نے وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا. وہاں پہ ایک اور اچھی وہاں پہ یہ ہوئی تھی کہ ہم نے ایک روٹی کا پلانٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ نصب کروایا, چونکہ 3 ٹائم وہاں پہ روٹی پکتی تھی, اور آلموسٹ آئی تھنک کہ 1800 روٹی جو ہے نا وہ 3 ٹائم وہاں پہ بنتی تھی ان کے لیے. تو وہ یہ ہے کہ آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر وہ چیزیں بن رہی ہیں, روٹی بن رہی ہے, اسے یہ تو ایک ٹائم کی بچت ہو رہی ہے. دوسرا جو چیز تھی کہ بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی تھی, محنت کہ پکانے والے تو آلموسٹ ہوتے ہی تھے, صبح ناشتہ, دین اس کے بعد 11 بجے پھر دوپہر کی تیاری شروع, پھر شام میں پھر اس کی ہوگی. ایک یہ ہم نے وہاں پہ انیشیٹو لیا. اس کے علاوہ میڈیکل کے حوالے سے جو ہماری اویئرنیس کمپینز ہے وہ ہماری آلریڈی الحمدللہ چل رہی ہیں.
इन्हीं दिनों में राणा साहब, पिछला साल अगर हम देखते हैं 2020 ओवरव्यू करते हैं तो सोशल सेक्टर के हवाले से कैसा रहा, कितना ज्यादा काम करना पड़ा? माशाल्लाह बहुत सारे सालों से आप कर रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से अगर हम पिछले साल देखते हैं 2020 में कितना ज्यादा वर्क करना पड़ा, ये बताएं। कोविड के हवाले से तो देखें बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हुई है, बिल्कुल। फिर दूसरा उसके अलावा जो हमारा निचला तबका है, जो मतलब स्कूलों में चौकीदार, माली, पीएन और बाकी उसमें स्कूल वगैरह कॉलेजेस बंद रहे, तो ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए, लोग बेरोजगार हुए। तो वो फिर उसमें एक तो स्पेशली हमें राशन के हवाले से भी एक्टिविटीज चलाना पड़ी कि राशन की डिस्ट्रीब्यूशन हमें करनी पड़ी, देनी पड़ी और वो होनी पड़ी। फिर दूसरा स्पेशली वो तबका जो डेली कमाता और डेली वो करता है, उनके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। बिल्कुल। तो डेफिनेटली उनकी भी सेल्स कम हुई, उनका भी थोड़ा सा म्यार जिंदगी कम हुआ, चीजें हुई। तो इस हवाले से जो पिछला साल है वो काफी ज्यादा टफ गुजरा, खाली पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल पूरी वर्ल्ड के ही अंदर ये सूरत रही है। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर डेफिनेटली जिम्मेदारियां ज्यादा बनती हैं समाजी तंजीमों के ऊपर, इदारों के ऊपर, कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प आउट करें। तो इस हवाले से 2020 जो है ना वो काफी टफ रहा। उम्मीद है अल्लाह ताला से तवक्को है कि 2021 जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा और इंशाल्लाह इसमें भी इसी तरीके से इंशाल्लाह। तो हुकूमत की तरफ से कितनी सपोर्ट रही अगर हम सोशल सेक्टर की बात करते हैं 2020 में, इस हवाले से बताइए। हुकूमत के हवाले से तो सपोर्ट रही है, जिस तरह वो 12,000 रुपया फी फैमिलीज को दिया गया, स्टार्ट में दिया गया और वो मिला भी, लोगों को हुआ भी। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा ये हुआ कि हुकूमत ने जो मुख्तलिफ अड्डे हैं या प्लेसेस हैं, इनके ऊपर भी इन्होंने लंगर खाने भी बनवाए और वहाँ पे रात को क्याम के हवाले से पनाहगाह भी बनाई गई और उस हवाले से भी किया गया। पिछले जो हमारा विजिट हुआ था लाहौर में, तो अल्लाह एक ट्रस्ट है, वो डेली बेसिस पे 18,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। ठीक है। 100 स्कूलों को भी ऑन कर रहे हैं। तो हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था हमारा ये प्रोजेक्ट है कि हमने 2021 के अंदर मुल्तान के अंदर भी इसको शुरू करना है। ठीक है। तो वो हम उनसे ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो उनको खाना और राशन जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह बाकी शहरों में भी 8 शहरों के अंदर वो शुरू किया जा रहा है, जिसका आई थिंक के फर्स्ट ओपनिंग भी उसकी इस्लामाबाद में हो गई है, वो कर दी गई है और इसी तरीके से दूसरे शहरों में भी। अच्छा, जब हम हेल्प आउट की बात करते हैं, ठीक है, आप लोगों को राशन प्रोवाइड कर देते हैं, उनको खाना मिल जाता है, बात ये है कि किसी को इस काबिल बनाना कि वो अपने पांव पर खड़ा हो सके, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए कि? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये हमने आज से 15 दिन पहले हमने शेयर किया था मुल्तान का कोथम कॉलेज है उनके साथ ज्वाइंटली प्रोजेक्ट में, कि वहाँ पे बच्चे और बच्चियों को फ्री जो कुकिंग शेफ का जो प्रोग्राम है ना उसको स्टार्ट किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हर माह स्टूडेंट को 9,000 रुपया भी दिया जाएगा। मतलब वो सीखेगा अलहदा और उसके बाद उन्हें दिया जाएगा। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो देन उसके बाद गवर्नमेंट जो है ना वो 8 लाख रुपए तक का लोन उनको देगी। ठीक। तो ये हुआ ये कि 5 दिन के अंदर अंदर हमारे पास जो 150 स्टूडेंट था ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक। अच्छा, उसके हवाले से जो दूसरा हमने शुरू किया, हमने ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया और उसमें भी स्टूडेंट आ रहे हैं और वो भी हमसे वो सीख रहे हैं। बेसिकली पैरेलली दोनों चीजों पे काम होना चाहिए, बजाय इसके भी मछली खिलाने के मछली पकड़ना सिखाया जाए तो वो ज्यादा फायदेमंद और सूरतमंद है। तो उसी हवाले से फिर ये एक्टिविटीज भी हमारी साथ चल रही हैं और होना भी इसी तरीके से चाहिए कि हमें स्किल्ड पर्सन जो है ना वो चाहिए। एक ये स्टेप लिया गवर्नमेंट ने कि वो बच्चों को साथ साथ रोजगार स्कीम बनाई हुकूमत ने, लेकिन नजर नहीं आया ये वर्क जो है। मैं इस हवाले से आयशा से जानती हूँ कि वो कहाँ गई रोजगार स्कीम जिसमें लोन का हाथ दिया जाएगा, आसान जो है कर्जे दिए जाएंगे उस पर, लेकिन वो लोगों को नहीं मिले, नौजवानों को नहीं मिले। इस हवाले से क्या कहेंगी आयशा? देखें, रोजगार स्कीम जो थी वो तो खैर नवाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, आपको याद भी होगा। जी जी। और उसमें येलो कैब वगैरह भी दी थी और काफी वो हुआ था। उसी को फॉलो करते हुए इन्होंने भी अनाउंस किया, लेकिन जस्ट अनाउंसमेंट तक ही रह गया। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि लोन की तरफ अपनी हम नौजवानों को लेके आए, क्योंकि लोन्स जो है ना वो एक सूद की किस्म है। बिल्कुल। तो उसकी तरफ तो मेरे ख्याल से नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको भी वो फॉलो अप नहीं दे सके। इनके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही महदूद रह जाते हैं, आगे वर्किंग तक तो आते ही नहीं है। बहुत कम प्रोजेक्ट हैं। अब वो जो 12,000 की इन्होंने बात की वो भी आपको याद होगा, हेल्थ के हिसाब से नवाज शरीफ साहब का एक कार्ड बना था, तो उसी को इन्होंने प्रोसेस में लेके आए, जो कि उससे पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम से चल रहा था। उसी की मद में ये जो है पेमेंट जो है 12,000 रुपए जो कुछ बाद में नाम कैंसिल कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, उसको बाद में इंसाफ कार्ड के नाम से जो है वो कंटिन्यू किया गया।
تو لوگوں کو یہ بڑی مطلب غلط فہمی ہے کہ جی وہ جی انہوں نے 12,000 روپے دیے، لیکن یہ 12,000 اسی مد میں گئے تھے جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی اس میں تھے. باقی جو فنڈنگ آئی تھی مجھے تو صرف یہ سمجھ نہیں آتا جو فنڈنگ اتنی آئی وہ کہاں گئی. اس فنڈنگ کا کوئی پتہ نہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے جو لاہور میں ایک بنایا تھا کوارنٹین سینٹر، لیکن اس کا بھی حال کیا تھا وہ بھی آپ کی نظر میں آیا ہوگا کہ ادھر بھی پیسہ سارا ختم کر دیا گیا. وہ کسی قابل نہیں تھا، وہاں ایک بندہ آرام سے رہ بھی نہیں سکتا تھا. بہرحال میں برائے تنقید کرنے سے تو کوئی فائدہ حاصل ہونا نہیں ہے، لیکن صرف میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی پیسہ ہے اسے کم از کم اس طریقے سے یوٹیلائز کریں، کیونکہ پہلے ہی ہمارے ملک میں بڑا بحران ہے، ہر چیز کا بحران ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو چیز بھی پیسہ ہے اس کو، اب میں بہت پرفیکٹ نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتی ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کا جو سرکل ہے وہ کس طرح سے چلانا ہے. اسی طرح ایک حکمران کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نے ملک میں کس طرح سے کنزمپشن کرنی ہے، کون سا پیسہ کدھر لگانا چاہیے. ان کی جو ٹیم ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ کیسے لگانا ہے، پروجیکٹ کیسے لگانے ہیں. اناؤنسمنٹ صرف ان کا جو کام ہے وہ صرف اناؤنسمنٹ تک رہتے ہیں جی، بیان بازی. اور ساری ان کی جو چل رہی، آپ کسی بھی منسٹر کو دیکھ لیں، آج ریلوے کا کیا حشر ہے آپ کے سامنے بند کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، کسی منسٹر کو بیان بازی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا بات یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کے جلسے کی ہم بات کرتے ہیں، آپ لوگ بھی سب اکٹھے ہوئے کھڑے ہیں کہ ہم عوام کے لیے کھڑے ہیں، تو عوام کے لیے آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب آپ سب کہتے ہیں ہم عوام کے لیے ہیں، ہم عوام کے لیے اٹھے ہیں، اور حکومت جو ہے میں کہتی ہوں کہ دونوں ہی اس ٹائم تو کوئی لگ ہی واقعی کوئی کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، حکومت کی طرف سے تو ویسے آلریڈی کام کوئی نہیں ہو رہا، تو کیا ہے آپ کے جو ہے نعرہ کیا ہے؟ میں یہ پوچھوں گی دیکھیں ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے، میں اپنی پارٹی کے حساب سے کہوں گی. ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی جو رائے ہے اس کو پرائورٹی دی جائے، اس کو اہمیت دی جائے. عوام کی رائے کیا ہے؟ عوام یہ چاہتی ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ڈیفینیٹلی جمہوریت یہی ہے نا کہ عوام سے آپ نے آنا ہے، عوام سے بن کے آنا، جمہوریت اسی کا نام ہے. عوام کے اس ٹائم مسائل کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے یہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، پی ڈی ایم جو اکٹھی ہوئی ان میں ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے مریم صاحبہ آئیں یہاں پہ، نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے جیلیں بھی کاٹی، سارا کچھ ہوا، جب تک بات صرف ان کی ذات تک تھی. آپ کو ان کو 1.5 سال کا ٹائم دیا ہم نے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، جو جس طرح سے ایون دو کہ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے آفر بھی کرائی کہ جہاں آپ کو میری ہیلپ کی ضرورت ہوگی میں وہاں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ انہوں نے ہم سے جب بل پاس ہوتے تھے تو یہ ہم سے کنسرن تک نہیں کرتے تھے، پوچھتے تک نہیں تھے کہ یہ بل پاس ہو گیا ہے آپ کی کیا رائے ہے. آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن کا اس میں رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم ایک اسٹرانگ اپوزیشن تھے. اس کے باوجود ہم نے 1.5 سال کا ان کو ٹائم دیا، لیکن جب آپ دیکھیں عوام کی چیخیں نکلنا شروع ہوئی تو عوام کے ساتھ ہم پھر کھڑے ہوئے. عوام کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور عوام کے لیے ہی جو ہے بالکل آپ سب متحد ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پہ، کہیں میں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. بات ہو رہی ہے مہنگائی کی، بات ہے کہ پچھلے سال بھی مہنگائی اور اس سال کیا ہونے جا رہا ہے، کیا آگے بھی یہی چیزیں عوام کو برداشت کرنی پڑیں گی؟ عائشہ کیا کہتی ہیں عائشہ؟ میں یہی کہتی ہوں کہ عوام کے لیے جو ہے کوئی نہیں سوچتا، عوام کے لیے سوچنا چاہیے. دیکھیں ہم نے آج بھی اسی اپنی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ ہم نے آج بھی اگر پی ڈی ایم کٹی ہوئی ہے تو اس کا ایجنڈا یہی ہے کہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. انشاءاللہ سون الیکشنز بھی ہوں گے، اور جب الیکشن ہوں گے، جب ہماری حکومت آئے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے پروجیکٹ جو کہ عوام کے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لگائے گئے تھے انہی کو کنٹینیو بھی کریں گے اور ان کو جو ہے اور ریلیف بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مہنگائی کا جن کیسے قابو میں آئے گا؟ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ جو اس ٹائم ہمارا دیکھیں اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کی معیشت اسٹرانگ ہو. ٹھیک ہے نا، معیشت جب اسٹرانگ ہوتی ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے. جب ان کے اکاؤنٹ میں جب جیب میں خزانہ ہوتا ہے تو جب پیسہ آئے گا تو ڈیفینیٹلی وہ عوام پہ ہی خرچ کیا جائے گا. تو ابھی ہماری معیشت جب ہماری حکومت گئی تو اس ٹائم جو تھی وہ 5.7 پہ تھی اور تقریباً 3% رہ گئی تھی، جو کہ آپ اس میں خود کفیل ہو جاتے، ایک اچھا ترقی یافتہ ممالک میں ہمارا شمار ہونا شروع ہو جاتا. بس ہماری جو بیڈ لک تھی وہ عمران خان صاحب جب ہمارے پہ مسلط کیے گئے تو وہ اس کے بعد ہم ریورس کا بٹن ہمارا دب گیا اور ہم ریوائنڈ ہونا شروع ہو گئے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی اللہ سے امید ہے اچھے کی کہ آپ جیسی انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی تو اس کی ہماری بڑی اچھی پلاننگز ہیں جس میں ہم نے بہت ایسے پروجیکٹ جو کہ عوام کو ریلیف دینے کے ہیں وہ ہم نے سوچ رکھے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں انشاءاللہ. اچھا جی، بات کرتے ہیں رانا صاحب نے ایک کتاب لکھی اور پبلش ہونے جا رہی ہے. رانا صاحب یہ شوق کیسے، مطلب یہ بتا دیں.
सोशल वर्क करते करते ये इस साइड पर कैसे आए और ऑथर बन गए आप? नहीं, वो उसमें ये है कि शुरू में मैं एक मुल्तान के रोजनामा के साथ अटैच था मैं, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग वगैरह करते रहे, फिर उसके बाद ये कॉलम वगैरह भी ये बातें अब खुल रही हैं, पता नहीं था हमें, रिपोर्टिंग भी करते रहे। ठीक है, राणा साहब को भी ये शौक था, तो वो उसके बाद फिर कॉलम वगैरह भी लिखते रहे हैं, हल्के फुल्के और चीजें भी करते रहे हैं, कुछ तहरीरें भी करते रहे हैं। तो बेसिकली मैंने 18 साल जॉब की है, तो उसके बाद फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। जबरदस्त। तो वो जब अब ये जो है बुक जो है मुलाजमत नहीं कारोबार, ठीक है, ये लिखी है, तो बताएं जरा इसमें क्या है, कितने कारोबार हैं किए जा सकते हैं, कितने लोगों को फायदा पहुंच सकता है, कि इस हवाले से बताइए। इसमें ये है कि नियर अबाउट 51 जो कारोबार हैं उसके आइडियाज दिए गए हैं। उसमें छोटे से छोटे कारोबार भी दिए गए हैं जो आप बहुत कम पैसों से करते हैं, और कुछ ऐसे कारोबार भी दिए गए हैं जो बगैर पैसों के भी आप कर सकते हैं। उसमें सर्विसेज हैं कि आप किस तरीके से क्या क्या सर्विसेज दे के आप अर्निंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मुल्तान से पब्लिश होनी थी। मैं लाहौर गया तो मेरी मुलाकात हुई कासिम अली शाह साहब से। मैंने उनको बताया कि सर इस तरीके से किताब लिख रहा हूँ और उस पर काम कर रहा हूँ, तो ये मैं मुल्तान से प्रिंट करवा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी ये अगर आप बेहतर समझें तो आप हमें दे दें, क्योंकि वो ऑलरेडी वो इस तरह की उनकी बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, मोटिवेशनल्स के हवाले से बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्क कर भी रहे हैं, और उनकी बुक्स भी बहुत सारी पब्लिश हुए हैं, मार्केट में आई हैं। तो इस हवाले से बहुत ज्यादा उनका वर्क है, और यकीनन आपने नया काम आगाज किया। मैं यही कहूंगी लोगों के लिए एक होप है, उम्मीद है, मोटिवेट कर रहे हैं कि बिजनेस भी किया जा सकता है, और जॉब से बेहतर है। जॉब में आप एक ही जगह पर स्टैंड करते हैं और वहीं रह जाते हैं, आगे तरक्की की बिल्कुल इम्कानात बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन बिजनेस में आप बहुत ज्यादा अर्न भी कर सकते हैं। मेन एग्जांपल तो आपके घर में मौजूद है। जी बिल्कुल, कि वो पहले मुलाजमत करते थे, फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सेम इसी तरीके से मतलब इतनी आप ग्रोथ या तरक्की मुलाजमत में नहीं कर सकते जितनी आप अपने बिजनेस में करते हैं। तो जिस वक्त मैंने भी ये चीज देखी तो मैंने भी कहा कि आने वाले नौजवानों को बजाय इसके भी इस चीज पे इन्हिसार करें कि गवर्नमेंट हमें जॉब देगी तो हम करेंगे और फिर हम ये तरक्की करेंगे इस तरीके से, तो अपने कारोबार में ज्यादा मेहनत। इस पे बात करते हैं क्योंकि आजकल का जो नौजवान है वो इसी इस पे बैठा है कि हमने जॉब ही करनी है। बहुत कम है जो बच्चे आते हैं बिजनेस की तरफ, और यही होता है कि अच्छी कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो हमारे लिए ओके है, ठीक है। तो इसके लिए बेचारे डिग्रियां भी हासिल करते हैं और बाज़ टाइम इतना टाइम वेस्ट भी कर देते हैं, और उसके बाद भी अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। उसके बाद भी ये होती है कि नौजवानों को डिमोटिवेशन मिलती है, बिल्कुल हौसला हार जाते हैं कि हमें मुलाजमत नहीं मिल रही। तो अगर पहले ही आपका ज़हन हो और आप ये चाह रहे हो कि मैंने ये करना है, स्पेशली ये देखा जाए तो शेख फैमिलीज के अंदर ये होता है कि वो लोग बहुत कम मुलाजमत करते हैं। तो यही होता है जैसे ही बच्चा स्कूल या कॉलेज से फारिग होता है उसे फौरन दुकान पे बिठा दिया जाता है और नई ब्रांच बना के उसे कहते हैं कि जी आप करें। तो सेम इसी तरह इस बुक्स के अंदर भी यही कोशिश की गई है, यही चीजें सिखाई गई है, बताई गई है, रूटीन बताई गई है कि किस सरमाए से किस किस तरह आप काम करते हैं। कम से कम सरमाए में क्या बिजनेस स्टार्ट या क्या सर्विस स्टार्ट की जा सकती है, वो बात बताएं ना कि जिससे लोगों को फायदा भी हो कुछ। एक सबसे बड़ी तो चीज आजकल ये चल रही है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज के हवाले से बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट हैं कि भी उसमें आप कर सकते हैं। एक जिस तरह आजकल इवेंट मैनेजमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट में आपने बेसिकली अपनी स्किल्स देनी होती हैं, उस स्किल्स के अंदर। फिर दूसरा ये है जिस तरह मसरूफियत का दौर जा रहा है, हर बंदा ये चाहता है कि मैं जो भी काम करूं वो रेडीमेड मेरे पास तैयार हो, मैं सिर्फ जाऊं और जाके देखूं और देख के मैं ओके कर दूं या मशवरा दे दूं भी ये चीज करना है, ये एक चीज होगी। दूसरा फैसिलिटीज आ रही है आजकल सैर और सियाहत के हवाले से लोग बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं और वो होते हैं, उसके हवाले से उनको सर्विसेज चाहिए होती हैं, वो दी जाती हैं। फिर दूसरा ये फीमेल्स के हवाले से आजकल ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक कि आप लोग एक कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, उनके जो भी सैंपल जो भी डिजाइन होते हैं वो आप लेते हैं, अपने फेसबुक के ऊपर आप उसको शेयर करते हैं, सर्विसेज देते हैं, लोग आपसे मंगवाते हैं तो आप उसको देते हैं। जहाँ पे कोरोना के बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज हैं, बहुत ज्यादा नुकसानात भी हैं, वहाँ पे ये एक चीज ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा वर्क किया है और ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा कामयाब हुआ है। अब लोग ज्यादातर यही कोशिश करते हैं घर बैठे ही शॉपिंग कर ली जाए, जो सामान मंगाना है मंगा ली जाए, तो ये ज्यादा फायदा हुआ है। अब तो आप ये देखें जो हमारी मार्केट्स हैं, गला मंडी है, या इन्होंने भी ये चीज इंट्रोड्यूस करवा दिया कि अगर आपको मंडी की भी कोई चीज चाहिए तो आप हमें कॉल करें, वो हम आपको घर पे प्रोवाइड करेंगे। कई बड़े बड़े स्टोर्स हैं, कई फार्मेसीज ऐसी हैं कि उन्होंने कहा आप ये देखें आपने कोई भी टेस्ट करवाना है पहले आप लैब में जाते थे, अब ये होता है कि आप सिर्फ कॉल करते हैं, लैब वाले अपने लोग भेज देते हैं, वो घर में आके आपका ब्लड सैंपल लेके बाकी चीजें लेके वो चले जाते हैं और उसके बाद ऑनलाइन आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। तो इस हवाले से बेशुमार शोबे ऐसे हैं कि जिसके अंदर आप कर सकते हैं और चीजें हो भी सकती हैं। ठीक है, आयशा से बात करते हैं। सैर सपाटे से मुझे याद आया पिछले दिनों आयशा कश्मीर घूमने गई हुई थी और स्नोफॉल कहती है आयशा में एंजॉय करने गई हुई थी। यार इतनी ठंड में कितना एंजॉय किया, मुझे तो लगता है बड़ा मुश्किल है ठंड में जाके एंजॉय करना, स्नोफॉल एंजॉय करना। यहाँ से जाते हुए थोड़ी सी होती है कि यार जाना है वहाँ पे,
لیکن جب یعنی وہاں کسی جاتے نے ہیں گرم تو کپڑے پہنے. یہاں کی ٹھنڈ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ملتان کی, آج ہم سب کہہ رہے ہیں ہائے ٹھنڈ ہے تو یار گئی اتنی. اچھا, وہاں پہ جا کے آپ کے ٹھنڈ کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا, آپ جب سنو فال میں ہوتے ہیں نا تو بڑا اچھا ایک تو آپ کا مائنڈ بڑا فریش ہو رہا ہوتا ہے, دوسرا آپ خود بڑے ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں. ایکچولی جو اس ٹائم ہم نے پچھلا جو ٹائم گزارا ہے وہ اتنا زیادہ مطلب کہتے ہیں نا کہ ذہنی طور پہ ہمیں تباہ کر گیا تھا, تو اس کے لیے ہمیں ایک ریفریشنگ ٹائم ضرور چاہیے تھا, کوالٹی ٹائم. تو وہ ہم کوالٹی ٹائم ہم نے اسپینڈ کیا, فیملی تھی, بچے, ہم لوگ, مطلب میرے ہسبینڈ میں, تو وہ ایک کوالٹی ٹائم تھا. میں کہتی ہوں کہ وہ جتنا پورا سال ایک طرف اور وہ 15 ڈیز ایک طرف, وہ بڑا مزہ آیا, بہت انجوائے کیا. اور وہاں پہ جا کے نا آپ کو پتا ہے کہ سردی کا احساس بالکل ختم. چھوٹی سی بچی کے ساتھ 10 منتھ کی, یار ہمت ہے تمہاری. تو اچھا, اس نے بھی بڑا انجوائے کیا. مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ وہ بھی بڑا انجوائے ماشاءاللہ. خیر اس کو تو میں نے بڑا پیک شیک کر رکھا تھا, 3 کیپس بنائی ہوئی تھی, دو لیگنگز, بڑا اسے مطلب فٹ اسے پیک کیا ہوا تھا. الحمدللہ وہ بالکل صحیح رہی, اللہ کا شکر ہے, مطلب اسے مسئلہ کوئی نہیں ہوا. مجھے زیادہ ٹینشن اس کی تھی, لیکن وہاں پہ جو یہ تھا, میں فوری طور پہ جب ہم باہر نکلتے تھے نا, گلیات وغیرہ میں گئے اور ادھر گئے, تو جب مظفر آباد سائڈ پہ گئے تو میں سے لیتی تھی, نکلتی تھی, پکس بنائی, واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے. تو وہ بڑا وہ ہوتا تھا. لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کو نا, کیونکہ ہم لوگ ایک مشین بن گئے ہیں, یہ کام کام کام, تو اس کے لیے نا آپ کو ایک اپنا کوالٹی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو وہ ایک کوالٹی ٹائم ہونا چاہیے. جب ہم لوگ گئے تو میں احساس ہوا کہ واقعی ہم کچھ مس کر رہے ہیں اپنی لائف میں. ہمارے لیے ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے, ایک دوسرے کے لیے ہم لوگ بالکل بزی ہو گئے. اگر آپ ایسے بھی دیکھا جائے, آپ گھر میں تو موبائل اور یہ وہ اس میں لگے رہتے ہیں, ہم لوگ آپس میں بات کتنا کرتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے یہ احساس ہوا کہ واقعی ہم نے بہت کچھ مس کر. اچھا, سیاسی خاتون ہیں آپ, اور گھر میں کیا سیاست ہی چلتی رہتی ہے, ہر وقت سیاست پہ بات ہوتی ہے, کیا روٹین کیا ہوتی ہے؟ نہیں, یعنی بحث مباحثے, یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیا چلتا کیا ہے ویسے؟ نہیں, سیاست تو گھر میں بالکل کوئی پسند ہی نہیں کرتا کہ میں کوئی سیاسی ٹاپک چھیڑوں بھی یا بات کروں. ہاں, لیکن میرے ہسبینڈ کے ساتھ, کیونکہ ہم لوگ دونوں کو جو ہے وہ آپس میں بات کرنا اچھا لگتا ہے, ایک دوسرے کا اپنے پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا. اچھا, دونوں ایک ہی پارٹی سے ہیں آپ تو نون لیگ کی ہیں, ہسبینڈ ہے یا نہیں؟ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ سچ پی ایم ایل این سے نہیں ہے, لیکن ان کے ویوز جو ہیں وہ بس وہ نیوٹرل ہو کے بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. تو وہ عوام ہے اور میں پی ایم ایل این. تو ایسا ہے کہ اچھی بات. عوام کو کیا کیا مسائل ہیں یہ بتائیں. ہسبینڈ سے جب بحث ہوتی ہے, عوام کیا کہہ رہی ہوتی ہے یہ بتائیں. عوام یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ پی ایم ایل این مچ بیٹر ہے اس حکومت سے, کیونکہ کچھ مطلب ان کی اس میں حکومت میں ڈیفینیٹلی کام ہوتا ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کام تو ڈیفینیٹلی ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے, کیونکہ ایکچولی میرا سارا دماغ چلتا اسی پہ ہے کہ کیونکہ اس ٹائم جو عوام کا حال ہے نا وہ بہت خراب ہو چکا. تو آپ یقین کہ جب ہم گئے وہاں پہ کشمیر سائڈ پہ, تو وہاں پہ بھی جا کے احساس ہوا کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے. ہر چیز جو پہلے ہم, کیونکہ ونس ان ایئر تو بنتا ہی ہے پروگرام نا, تو جب ہم جاتے تھے پہلے اور چیز تھی, اب اور چیز ہے. اب لوگوں کے اندر حوث جو ہے ایک لالچ وہ زیادہ ہو گئی ہے. لائک جو وہاں پہ شاپ کیپر تھے یا وہ تھے, جو پہلے تھا کہ بارگین کرتے تھے, بات کرتے تھے, اب وہ چیز ان میں ختم ہو چکی ہے, مطلب ریجڈ ہو چکے ہیں, بہت یہ روٹ ہو گئے. یہ حالات نے بنا دیا, وے آف لیونگ نے بنا دیا. جب آپ مہنگائی میں سرو کر رہے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں, میں تو کہتے ہیں سروائیو کر رہے ہیں, اور آپ کے بے روزگاری ہے, حالات اچھے نہیں ہیں, اور اس میں ہو جاتا ہے. حالات اتنے زیادہ حالات میٹر کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ویسے نہیں رہے, روڈ رہے, اب بری میں کتنے واقعات ہوئے آپ کے سامنے ہیں, تو جب وہاں اچھا کچھ لوگوں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی, میں بتا دوں, اور اس میں لکھا تھا, آپ کہتے ہیں کہ سیاحوں کے ساتھ جو ہے مری کے لوگ برا ریئیکٹ کرتے ہیں, تو آپ دیکھ لیں. اب سیاحوں کا جو میں نے ویڈیو دیکھی تو وہاں چادر وغیرہ یہ جو ہے بڑی شالز دیکھی جا رہی ہیں, اور ایک بیگ میں ایک بچہ جو ہے چوری جو ہے کر رہا ہے, یہ دکھا رہے تھے. کیونکہ اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ گھومنے گئے ہوئے ہیں جو بھی ہیں, تو کچھ مافیا نے کچھ چیزیں ایسی بگاڑ دی ہیں کہ جو ہے کچھ لوگوں نے, تو وہاں بھی چوری پہ جو ہے ہو رہی تھی, اور کچھ شالیں جو ایک بچہ بیگ میں ڈال رہا ہے, اور وہ کیمرہ ہڈن کیمراز دکھایا جا رہا. تو پھر وہ کہا جا رہا تھا کہ اب بتائیں کہ اس میں ہمارا قصور ہے یا سیاحوں کا قصور ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, میں وہی کہہ رہی ہوں نا, حالات نے ایسا بنا دیا ہے.
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और आयशा से बात हो रही थी वक्फे से पहले, और बात हो रही थी कि घूमने गई और वहाँ जो है अब महंगाई हो गई है या महंगे दामों चीजें मिलती हैं, लेकिन मजबूरी में फिर भी खरीदारी करनी पड़ती है। मतलब वो एक्चुअली ये होता है कि जब हम कुछ चीज भूल जाते हैं तो रह जाती है, तो वो वहाँ जाके डेफिनेटली परचेज करनी पड़ती है। तो जैसे अब वो बार्गेनिंग वाला सिलसिला खत्म वो खत्म हो गया। वो कहते हैं बस अब जो आया है ना उसको तो बस अब छीन लो, अब से मतलब आपने लेना है, पैसे लेने हैं, क्योंकि ये सैर करने आए हैं, इनके पास पैसे हैं और डेफिनेटली अब उतने क्योंकि इनकी जरूरत है तो इन्होंने देने उसी दाम। सियाहत का तो हर कोई शौक रखता है। जब हम कहते हैं माहौल बदलना चाहिए, अपना माहौल से बाहर निकलें, बात यह है कि महंगाई कदर ज्यादा है कि बहुत मुश्किल हो जाते। लोग कितने कितने सालों अपने ही मुल्क को घूम नहीं पाते। बिल्कुल नहीं। अब वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे लोगों की जो तादाद थी काफी कम थी। इस दफा टूरिस्ट बहुत कम गया। मेरी वहाँ से शॉपकीपर से एक से बात हो रही तो वो बोल रहा था कि इस दफा जो है ना टूरिस्ट बहुत कम है, क्योंकि एक तो कोविड की वजह से कारोबार लोगों के तबाह है, बेरोजगारी है। तो वो फिर दूसरा जो एक वीडियो शेयर हुई थी मरी के हवाले से, उससे भी काफी इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, इसमें ट्रेंड भी चेंज होता जा रहा है कि लोग अब ना नथिया गली, न्यू मरी और आगे जो है ना उसको प्रेफर करते हैं, बजाय इसके वो कहते हैं यहाँ पे एक तो रश बहुत ज्यादा होता है, फिर ये लड़ाई झगड़े वाले वाकयात, इस तरह कोई मिक्स चीजें इस तरह की हुई है कि लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज होता जा रहा है और वो आगे मूव करते हैं। और मोटरवे की वजह से ना अब अपनी कन्वेंस है तो लोग आगे चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, तो वो आसानी हो गई है अब उसके लिए। ठीक है साहब, नए साल में क्या क्या सोचे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम करने आप लोग जा रहे हैं, कुछ इस हवाले से बताइए। एक तो आपको हैरत होगी कि जो प्रोजेक्ट अब हम स्कूल के हवाले से लॉन्च करना चाह रहे हैं कि हम 2 साल के अंदर ऐसे अनपढ़ लोग जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, हम 2 साल के अंदर उनको मैट्रिक करवाएंगे। अच्छा, तालीम में बालगा पे कुछ काम कर रहे हैं? इसी तरीके से है। हाँ। और दूसरा ये है तो उनको पढ़ाएंगे भी, और दूसरा जो है ना मंथली बेसिस पे हम उनको डोनेशन कह लें या कुछ कह लें स्टेबन, ये भी हम उनको देंगे। तो किस तरह मोटिवेट करेंगे ये बताएं ना। कल भी खातून जब मुझे मिली और जो मैं बता रही थी, मैं गई तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप पढ़ी हैं? कहती है प्राइमरी तक ओखी सोखी पढ़ी हैं, और उस तरह की मुझे बता रही थी। और मैंने कहा अपनी बच्ची, उसकी एक बच्ची थी, तो कहती मैं इसको पढ़ाऊंगी, इसको मैं 14 कराऊंगी। बस उसको था ना कि मैंने बस इतनी पढ़ाई काफी है। मैंने कहा इतनी ही काफी है, सफिशिएंट है। ये तो वो है ना जो आप बता रही है, मैंने प्राइमरी में छोड़ी है। हमने तो उन लोगों को लेना जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े, ठीक है, जिनको अपना नाम तक लिखना नहीं आता, ठीक है, यानी बिल्कुल कोरे, बिल्कुल कोरे। हाँ। उनको हम लेंगे, मंथली बेसिस पे उनको स्टेपन या कोई खर्चा वगैरह भी देंगे, और 2 साल के अंदर अंदर उनको मैट्रिक भी कराएंगे। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 13 सेंटर ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक, पिंडी में भी हैं, फैसलाबाद में भी, अब डीजी खां में 2 ओपन हो रहे हैं, एक हम मुल्तान में खोलना चाह रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती तो ये है कि एक तो हम नॉर्मल लोगों के लिए और एक हम ट्रांसजेंडर जो है ना उनके लिए भी हम कर रहे हैं। ठीक है, गुड। बेसिकली जो ट्रांसजेंडर या जिन्हें शी मेल्स कहा जाता है, ये लोग नाच वगैरह करके या कोई बाहर से मांग के और इस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उनका भी एक हमारा प्रोजेक्ट है कि कम से कम 20 लोगों का वो बना के स्कूल, तो उसके अंदर उनको भी तालीम दे, और तालीम देने के बाद डेफिनेटली अगर वो मैट्रिक कर जाते हैं तो वो उसमें फिर अपना कोई बिजनेस या कारोबार या मुलाजमत के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अभी रिसेंटली हमने एक अपना क्लब भी बनाया, उसके अंदर जो हमने सेक्रेटरी बनाया वो भी हमारा शी मेल है, ट्रांसजेंडर है, उसने एमएससी की हुई है यूनिवर्सिटी से। अब वो अपनी मतलब है जो ग्रुप है उनका, उसको नुमाइंदगी कर रहा है और वो आ रहा है। अब ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो बस यही था, उन्होंने शादी ब्याह पर नाचना है, शीमेल ने इसी उस पे है, या रोड पे हम भीख मांगते देखते हैं कि कोई भी उनका इस तरह का सिलसिला नहीं है, रोजगार का सिलसिला नहीं है। दूसरी बात है माशरे में एक्सेप्टेंस नहीं है, जब वो नजर आते हैं तो वो देखो इस तरह के अल्फाज देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें बताने की तो देखें ना पाकिस्तान में ये निगलेक्ट करता है। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम के अंदर एक ट्रांसजेंडर था जी, और लोगों को पता ही नहीं था ये। अब वो क्रिकेट भी खेल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग सारे काम कर रहा है। और दूसरा आप ये देख लें कि जितनी भी एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं वो बाहर के मुमालिक में ट्रांसजेंडर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे तो हूट किया जाता है, अलहदा समझा जाता है, घरों से निकाल दिया जाता है, और हम लोग इस चीज को पसंद नहीं करते कि हम इनसे बात करें। बिल्कुल। अब बेसिकली उनका तो कोई कसूर नहीं है कि अगर वो पैदा हो गए हैं और उनकी ये खसूसियत निकल आई है, ये इस तरह के मामला है, तो हम बिल्कुल उनको निगलेक्ट कर देते हैं और इस तरह नफरत और हकीर निगाहों से देखते हैं। इंसान ही नहीं समझते। यहाँ देखें कि इंसान तो है ना वो। बिल्कुल ऐसे ही है। और बेसिकली हम जब भी कोई सर्विसेज करते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये कोई बहन भाई या ताल्लुक है, ये मेरे शहर का है या ये मुल्क का है। बेसिकली तो देखने वाली चीज है वो तो इंसानियत है ना, कि सबसे पहले ये देखा जाए कि ये भी तो एक इंसान है, इसकी भी ख्वाहिशात हैं, ये भी ये काम करना चाह रहा है,
اور میرا خیال ہے انسانیت ہی سب سے بڑا درس ہے کہ اس کو ہم کریں. ٹھیک ہے, تو اب آپ اس پہ ورک کر رہے ہیں, آپ تعلیم بالغاہ پہ فوکس کر رہے ہیں. وہ لوگ جو بالکل ان پڑھ ہیں, انگوٹھا چھاپ کہا جا سکتا ہے, ان کے لیے 2 سال کے اندر اندر ان کو میٹرک کروائی جائے. اچھا, یہ کیسے ممکن ہے, ذرا یہ بتا دیں. جو بالکل نہیں پڑھے اور آپ نے ان کو پڑھانا ہے, کیا سبجیکٹ کچھ ایسے رکھیں گے؟ جو بیسیکلی پہلا 1 سال ہے نا ہمارا, ہاں. اس کے اندر تو ہم نے ان کو صرف لکھنا, بولنا اور سمجھنا, یہ 3 چیزیں ہم نے کرنی ہے کہ انہیں ایزیلی اردو کی بھی سمجھ آ جائے, انگلش کی بھی آ جائے اور یہ آ جائے. پھر جو ہمارا دوسرا سال ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس کو 3 سبجیکٹ مین فوکس کر کے نا ہم ان کو کرواتے ہیں, میتھ, انگلش, اور اگر سائنس ہے تو سائنس کے حوالے سے اس کو وہ کیا. باقی مضمون آلریڈی وہ کر ہی لیتے ہیں جو ہے نا. تو یہ لوگوں نے جس سے بھی بات کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے. تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ میں بھی حیران ہو رہی ہوں کہ 2 سال میں جو ہے میٹرک جو ہے ایگزام دلوائیں گے, تو ایسا پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل اور ہو رہا ہے. گزشتہ 12 سال سے ہو رہا ہے. ملتان کے اندر تو ہم پہلی دفعہ کرنے لگے ہیں, لیکن دیکھیں 12 سینٹر کام کر رہے ہیں. ڈی جی خان کے اندر خاتون ہے, انہوں نے 2 سینٹر ایکسیپٹ کیے اور وہ 2 سینٹر وہاں پہ بنا رہے ہیں. تو ہمارا بھی ملتان میں اسی طریقے سے پروگرام ہے. تو ٹیچر کی ہائرنگ کیسے ہے, کس طرح سے, یا کار خیر کے تھرو جو ہے ٹیچر کو باقاعدہ سیلری دی جائے گی. اور سب سے بڑی جو پروگرام آرگنائزر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, وہ 6 سینٹرز کو لک آفٹر کریں گے. سلیبس چیزیں سارا کچھ وہیں سے آئے گا اور اسی پیٹرن کے اوپر پڑھایا جائے گا جو انہوں نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. مطلب ریٹائرڈ پرنسپل ہیں 2 وہ اس میں ایڈ ہیں. بیسیکلی فیصل آباد سے یہ رن ہوا ہے پروجیکٹ, تو ہم اس کو ملتان میں اب اس کو کرنے لگے. ٹھیک ہے. عائشہ, نئے سال کی کیا ریزولوشن ہے, کیا سوچا ہے؟ نئے سال کی ریزولوشن یہی ہے کہ اچھے کام کرنے ہیں, لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹنی ہے, خود بھی خوش رہنا ہے انشاءاللہ, اور جو ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے. یہ میری ریزولوشن ہے جو میں نے اپنے آپ سے کی ہے کہ نماز ضرور کنفرم کروں کہ جو 5 ضرور پڑھوں جو کہ ہمارے پہ فرض ہے. بالکل. اور انشاءاللہ آپ کو پتا ہے جیسے میں ایجوکیشنسٹ ہوں تو کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کو فروغ دیا جائے, تعلیم کو بانٹا جائے, وہ لوگوں تک پہنچایا جائے, کانسیپٹ بیسڈ اسٹڈیز جو ہیں وہ دی جائیں. اچھا, ہم زیادہ تر شکوے اور گلے کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس چیز کو بھی زندگی میں سے نا کچھ کٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں زیادہ تر لوگوں سے شکوے گلے ہی رہتے ہیں, فلاں نے یہ کر دیا, یہ چیزیں تو ختم ہوتی ہی نہیں ہے کبھی. ایکچولی ہم لوگ نا پاکستانی جو نا ایموشنل قوم ہے, ہم بڑی جلدی نا کسی سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور پھر اس سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. جب وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو پھر ہمیں شکوے گلے ہوتے ہیں لوگ دوسروں سے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم جب کسی سے توقعات ہی وابستہ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کیا اس سے شکوے اور کیا گلے ہوں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو ہی صحیح کرنا چاہیے. اپنے آپ کو اگر آپ صحیح کر لیں تو ایک معاشرہ آپ صحیح کر لیں گے. تو وہ اس چیز کے لیے تھوڑا سا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں گوسپنگ, غیبتیں اور یہ تب شروع ہوتا ہے جب آپ کسی سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. اپنی امیدیں ہی نہ رکھیں, اپنی امیدیں آپ اپنی ذات تک رکھیں, کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو ایک مکمل انسان بنایا. آپ اپنے آپ سے رکھیں, آپ جو کر سکتے ہیں آپ وہی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا, میرا خیال یہ ہے. تو اس لیے غیبتیں یا طنز کرنا یا اپنا ٹائم ایسی چیزوں میں ضائع کرنا ہی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے نا, نو ڈاؤٹ. تو میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ قسم کی بندی ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے, کیونکہ عائشہ ہوں, آپ کو پتہ ہے منہ پہ کہہ دینے والے بندے. دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ نام کی جتنی بھی خواتین شاید چینج ہو مجھے نہیں پتا, لیکن ٹھیک ہے اسٹریٹ فارورڈ تو ہیں, دوسروں کا خیال رکھتے ہیں ہم لوگ, یہ نہیں کہ ہر چیز بول دیتے ہیں, لیکن اپنی زندگی میں مگن رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہمیں نہیں ایسا کہ کیا نہیں ہے ہم لوگوں کو, یقین کریں یہی عادت ہے. میم عائشہ نے کہا ہے کہ یہ ہم لوگ بہت جلد توقعات لگا لیتے ہیں. بیسیکلی بائی نیچر اب ہماری یہ عادت ہو گئی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی خامیوں کو بہت جلد ڈھونڈتے ہیں. بالکل. اور ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ جی آپ کے اندر یہ ہے. ہاں, تو پھر ہم کہتے ہیں تسلیم کریں آپ غلط ہیں. پتہ نہیں یہ ہم نے ایک چیز فیکٹر آگے, ایک فوبیا آگے. نہیں, آپ تسلیم کریں آپ غلط ہیں, ہم ان کو منوا کر ہی چھوڑتے ہیں کہ آپ غلط ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں مغربی معاشرہ جو ہے, تو اگر آپ وہاں دیکھیں تو وہاں پہ ایون وہ اپنے بچوں سے بھی معافی مانگنے میں کوئی ہیزیٹیٹ نہیں فیل کرتے. وہ فوری طور پہ کہتے ہیں ہاں اٹس مائی فالٹ. لیکن یہاں پہ ہم جو ہے نا اپنی غلطی ماننے سے سب سے زیادہ پہلے جو ہے نا انکار کرتے ہیں. نہیں جی ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے, آپ غلط ہیں. تو وہ وہاں پہ جا کے ہمارے اندر ایک معاشرہ کے اندر بگاڑ آتا ہے, اور یہی چیز ہمارے بچوں میں کنورٹ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں گھر کا جو ایک ماحول ہوتا ہے نا, بچے ڈیفینیٹلی ویسے ہی ہوتے ہیں, چاہے بچے کی نیچر کچھ بھی ہے, لیکن جو اسے ماحول ملا ہے نا اس نے اپنی ماں یا اپنے باپ پہ ہی جانا ہے. تو وہ اس لیے کوشش یہ کریں کہ بچوں کے سامنے ایک تو کسی کی بات نہ کریں,
میں تو ہم لوگ ہماری کوئی ڈسکشن ہوتی ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے ہم ہسبینڈ وائف کی کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز میں لائیں نہ. اگر وہ بول بھی رہے ہو تو فوری طور پہ ہم منع کر دیں. اگر کوئی مثال کے طور پہ بچے جیسے ہوتے ہیں اچھا جی دادی کے لیے یہ کرنا یا نانی کے لیے یہ کرنا مطلب اپنی ایک سائڈ اپنے ماں باپ کے اینڈ پہ کلیئر کرنا تو ہم لوگ فوراً انہیں شٹ اپ کر دیتے ہیں. بیٹا آپ کا کوئی مسئلہ نہیں, آپ بڑوں میں نہیں بات کریں گے, یہ آپ کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کو بتائیں کہ بڑوں کی رسپیکٹ کیا ہے. اچھا بچے بھی سیاست میں انٹرسٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ نہیں وہ تو بالکل نہیں لیتے, بہت الرجی ہے, بہت الرجی ہے. لیکن میرا بیٹا تھوڑا سا ہے, اسے شوق ہے ڈومیننسی کا, جیسے ہوتا ہے ایک, وہ بھی ورگو ہے اور میں بھی ورگو ہوں, تو اس کے اندر ہے یہ چیز, کوالٹی ہے لیڈرشپ والی. تو وہ چاہتا ہے کہ جو ہے نا میں آؤں پالیٹکس میں. وہ کہتا ہے میں بننا بھی پالیٹیشین ہے. اچھا گڈ, زبردست. تو یعنی کہ انسپریشن ہے بچے کو بھی ہے. بالکل. ایکچولی فادر ان لا بھی آپ کو پتا ہے ہمارا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ہمارے گھر کا سیاسی ماحول ہے, آنا جانا لوگوں کا, اور مطلب جیسے اپریسیشن ہے, تو وہ اس کے وجہ سے بھی تھوڑا سا ہے اس کو یہ چیزیں دیکھ کے کہ جی بڑی ہمارا پروٹوکول اور یہ وہ, تو اس سے تھوڑا سا وہ انسپائر ہے. لیکن میں چاہتی ہوں پہلے بچے سٹڈیز اپنی کمپلیٹ کریں, سٹڈیز کے بعد پھر جو پروفیشن چاہیں وہ چوز. موٹیویشن ویسے بھی ضروری ہے بچوں کے لیے. اگر بچے سمجھتے ہیں, آپ محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کے اندر یہ سکلز ہیں, تو میرا خیال ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اچھا لاسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھوں گی, یہ بتائیں رانا صاحب کہ بچوں کو اگر موٹیویٹ کرنا ہے کار خیر میں تو کیا کرنا چاہیے, کس طرح موٹیویٹ کرنا چاہیے؟ لاسٹ ہے کیونکہ جو ہے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. کیا کہیں گے؟ بیسیکلی تو اس میں یہ ہے نا کہ جس طرح ہم کوئی ایکٹیویٹیز کرنے جاتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. وہ جب ڈیفینیٹلی بچے ساتھ جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ایک پروگرام میں, دو پروگرام میں, تیسرا, اور تیسری یہ ہے کہ جس طرح کی جگہ پہ آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں نا, ان لوگوں سے ویسے بھی آپ کو ہمدردی ہوتی ہے, یا آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کریں. یہ ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو ان کاموں میں ساتھ لے کر چلیں اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ دوسروں کی آپ نے مدد کرنی ہے, ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. عائشہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ کو صبح صبح جگا دیا ہم نے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ جی بالکل گیسٹ تشریف فرما ہے, اور اچھی بات ہے آج جو بھی ورک کر رہا ہے, ویسے تو بہت زیادہ سوشل ورک ہو رہا ہے, لیکن ہیلتھ کے حوالے سے بہت کم لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اور جب ملاقات ہوتی ہے اور جب بات ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے, کیونکہ صحت بہت ہی ضروری ہے. جب ہم صحت مند ہوں گے یقیناً ہم دوسروں کی مدد کر پائیں گے, اور اس حوالے سے کام بھی کریں گے, کسی کار خیر میں حصہ بھی لے سکتے ہیں. تو پہلے جو ہے سوشل جب ورک کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ ورک جو ہے یہ میں نے سنا, اور یہ پرسنالٹی میرے ساتھ ہیں جو ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں, اسپیشل شوگر پہ کام کر رہے ہیں, ذیابیطس پہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس سے بات کی جائے, اور ان سے بالکل میں چاہوں گی آپ کو ان کا تعارف کرا دوں. تو ہمارے ساتھ ہیں سلمان مبارک صاحب ہیں جو کہ ہیلتھ ورکر ہیں, اس کے علاوہ روٹیرین ایکشن گروپ سے ان کا تعلق ہے. ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو, آپ تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ جی شاعر ہیں, اور ان کی ماشاءاللہ بہت ساری ویڈیو جو وائرل ہوئی ہیں, اور ان کی جو وائس ہے وہ کوالٹی بہت اچھی ہے. یہی انداز تو ہوتا ہے, اسی انداز کو لے کر یہ آپ بڑا کہہ سکتے سریکی میں ایک منفرد انداز ہے, جن کی وجہ نال انہاں دے جڑے ویڈیو وائرل تھے اور لوگوں نے پسند کیتے ہیں. سارے نال ہن پہ ان ٹائم امجد تبسم ہیں جنہاں کا تعلق بہاولپور دے شہر احمد پور شرکیہ نال ہے. انہاں کو ویلکم کہتے ہیں, آپ کو خوش آمدید. آپ کو کیا حال ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے, بہت شکر ہے. اور انہاں دی جڑی وائس ہے, جڑی آواز ہے, آدھنا انہاں دا انہوں نے جادو جگایا ہے اور بہت سارے لوگوں کو کیچ کیتا ہے. ویسے ماشاءاللہ اگر وائس سے بغیر تو اگر نظر آؤ تو واقعی تو جادو جگا سکتے ہو, صرف آواز نہ کیوں کام دیتا ہے. ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہوندی ہے, اللہ پاک کی عطا کرندہ, اور اللہ پاک دی ایک نعمت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اور بس ایک شوق ہے, شوق تو بعد وال جڑے نا وال وائس ریکارڈنگ کیتی تے وال بس اللہ پاک نے عزت دے دی. زبردست زبردست. ان کا اپنا ایک انداز ہے, اور شعر و شاعری تو ہر کوئی کرتا ہے, الفاظ واقعی کیچ کرتے ہیں, لیکن جو آواز جو انداز ہے وہ جو ہے بہت نرالا ہے اور بہت ہی منفرد ہے, جس کی وجہ سے جو ہے ان کی بہت ساری ویڈیو وائرل ہوئی. ان سے بھی بات کرتے ہیں, سلمان مبارک سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کس طرح کا جو ہے ورک کر رہے ہیں, ذیابیطس کے حوالے سے ورک کر رہے ہیں, کیسے انہوں نے سوچا کہ اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی, جی سلمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر الحمدللہ. تو کیسے سوچا اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں کہ ذیابیطس جو ہے یہ آپ بڑی کامن ہے پاکستان میں, پوری دنیا میں. بالکل. اور آپ
اگر اس کا جائزہ لیں تو ذیابیطس کے وجہ سے جو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں زندگی میں وہ کافی زیادہ ہیں. آنکھوں پہ اثر آ جاتا ہے, گردوں پہ اثر آ جاتا ہے, آپ کے ہارٹ ڈیزیزز ہو جاتے ہیں. تو آپ جب معاشرے میں اگر متحرک ہوں کسی بھی حوالے سے تو آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے. بالکل. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرف کام کم ہوا ہے تو اس طرف کام کرنے کی ضرورت ہے. تو خود ہی آپ کو رغبت آتی ہے کہ اس طرف کام کیا جائے. بالکل. اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک فرد ہے آپ کے جو اس کو سننے کو ملتا ہے کہ ڈائبیٹک ہے, اور یہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہے. میں ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا تھا اور میں یہی پوچھ رہی تھی کیونکہ یہ ریزن پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, کیوں یہ سٹارٹ ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے. تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ موروثی ہے, مجھے تو لگتا ہے, کیونکہ میری فیملی میں میری نانی کو تھی, میری دادی کو تھی, میری اماں کو ہے, میری مدر ان لا کو ہے. تو یہ چیز سلسلہ چلا آتا ہے اور میں نے کتنی مرتبہ خود بھی چیک کرا چکی. شکر الحمدللہ ابھی مجھے نہیں ہوئی شوگر, اللہ کا شکر ہے. تو اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اگر موروثی ہے تو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں. اگر آپ احتیاط کریں تو آپ کا آن سیٹ آف ڈائبٹیز اگر فیملی میں چل رہی ہے تو ذرا دیر سے ہوگا. اگر آپ احتیاط نہیں برتیں گے تو پھر آپ کو جلدی ہو سکتی ہے, اور پھر جتنی جلدی ہوگی اتنی زیادہ پھر کمپلیکیشنز آپ کے لیٹر لائف میں آ جائیں گی. شروع میں تو نہیں پتہ چلتا, مگر ایونچولی آپ کے گردے ہٹ ہو جاتے ہیں, آپ کی آنکھوں میں پرابلمز آ جاتے ہیں, ارلی کیٹریکٹس آ جاتے ہیں, ڈائبیٹک ریٹنوپیتھی ہے, آپ کی بلیڈنگ ہو جاتی ہے آنکھ کے پچھلے حصے میں. تو یہ ساری ایک بڑی خوفناک حقیقتیں ہیں. بالکل. اور یہ آپ نے جو آج پروگرام ترتیب دیا ہے اس کو اس حوالے سے یہ بڑی اچھی ایک آپ کی کاوش ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے, کیونکہ جب آگاہی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہی آپ احتیاط کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. احتیاط ہمیشہ بعد میں آتی ہے, اگر آگاہی ہی نہیں ہوگی تو احتیاط بھی نہیں لوگ کر سکیں گے. تو یعنی اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خود شاید نہیں افیکٹ نہیں کرتی, لیکن اس سے دوسری بیماریاں جنم لیتی ہیں. ان کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں, نظر نہیں آتا, اور اس کے علاوہ جو ہے ہارٹ پرابلمز ہو جاتے ہیں, گردے ختم ہو جاتے ہیں. یعنی یہ بظاہر خود تو کوئی بیماری نظر نہیں آتی اگر ہم بات کرتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے کتنی اور بیماریاں ہیں ہاں جو جنم لیتی ہیں, اور زندگی جو ہے آپ کی کم ہو جاتی ہے. اچھا, بعض لوگ ڈر جاتے ہیں جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ شوگر ہو گئی ہے تو فوراً ہی پتہ نہیں اب مجھے یہ نہیں کھانا پڑے گا, یہ نہیں کرنا پڑے گا. اچھا, پہلے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ روٹین لائف کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارا وے آف لیونگ کیسا ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح کی بیماریوں سے بچ سکیں؟ لائف سٹائل چینجز تو ہر کسی کو کرنے چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں فاسٹ فوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور کھانے کے جو اوقات ہیں وہ بھی بڑے بے ترتیب ہو گئے ہیں. بالکل بالکل. رات کے 12 بجے آپ کو میسج آتا ہے کہ ہیپی آورز شروع ہو گئے ہیں, اور آپ پیزا آرڈر کر دیتے ہیں. بالکل. ڈائجیشن ہونی نہیں ہے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں ہر چیز کا ایک گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے کہ اس میں مٹھاس کتنی ہے. آپ کوئی بھی گوگل پہ جا کے گلائسیمک انڈیکس چیک کر سکتا ہے. دیکھنے میں تو آپ کو نان کھاتے ہیں تو آپ کو نمکین لگتا ہے یا پھیکا لگتا ہے, بالکل, مگر اس میں بہت شوگر ہے اور اس کا گلائسیمک انڈیکس ہائی ہے. آم بہت میٹھا لگتا ہے آپ کو, مگر اس کا گلائسیمک انڈیکس لو ہے. اچھا. تو اسی لیے ڈائبیٹکس آم کھا سکتے ہیں, یعنی کہ اب 5 آم کٹھے کھا جائیں, 1 آم کھا سکتے ہیں. تو گلائسیمک انڈیکس کی طرف توجہ دیں, کھانے سے پہلے سوچ لیں. اور پری ڈائبیٹک کنڈیشن جن کی فیملیز میں آلریڈی ڈائبٹیز چل رہی ہے اور ان کو خطرہ ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پری ڈائبیٹک تو نہیں ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کی گردن پہ کئی دفعہ سکارز آ جاتے ہیں, اور بھی نشانیاں ہیں. اسی طرح آپ اپنا اگر ہیموگلوبن A1C ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c, وہ اگر کراتے رہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا شوگر کی جو ٹینڈنسی ہے وہ بہتر جا رہی ہے یا آگے خراب ہونے کا خطرہ ہے. اسی حساب سے پھر آپ کو 20 سے 25 منٹ اگر آپ واک کر لیتے ہیں ایوری ڈے, اور اپنے کھانے میں اعتدال رکھ لیتے ہیں اور اپنے اوقات کھانے کے ٹھیک رکھتے ہیں, تو آپ اس سے ڈیلے کر سکتے ہیں. اچھا, موٹاپا بھی ایک ریزن ہے کیونکہ ہمارے ہاں کھانا ہے, پینا ہے, ایکسرسائز تو ہے ہی نہیں. ہم روٹین کے کاموں کو ایکسرسائز سمجھتے ہیں, تو یہ ایکسرسائز نہیں ہے. موٹاپا بھی ایک ریزن ہے. جی, موٹاپا بھی وہ ایکسیسو ایٹنگ سے ہی ہوتا ہے نا. بالکل. اور آپ برن آؤٹ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے کمپلیکیشنز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو احتیاط بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ جو فوڈ آپ کھا رہے ہیں, کنزیوم کر رہے ہیں, جو کھانا, وہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر اس کی سلیکشن ٹھیک کر لیں تو اس سے بھی بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. اس پہ تو ہمارا فوکس ہی نہیں نا, ہم کیا کھا رہے ہیں, صبح ناشتہ صحیح پراپر کیا یا نہیں کیا,
اور جبکہ میرا تھا کہ نئے سال میں اس چیز پر ہم نے زیادہ فوکس کرنا ہے, صحت پر زیادہ فوکس کرنا ہے. پچھلا سال یقیناً ایک بیماریوں کا سال ہی میں کہوں گی رہا, کووڈ-19 اب بھی ہے, پچھلے سال بھی ہے, اب تو ہم عادی ہو گئے ہیں نا. تو اس میں اپنے آپ کو بچانا اور اپنی صحت کا خیال رکھنا سب سے بڑی بات ہے. اس سال بھی اپنا خیال رکھنا. ہم جس سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں, ان سے کچھ سنتے ہیں, تھوڑا سا ماحول چینج, بیماریوں کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ہم جس سے جانتے ہیں, ہم جیسے سواپڑے بارے کرن کو جو ہے شعر و شاعری کا شوق تھا, کرن کو لکھنا شروع کیتا کچھ ہوائی حال نال دسے. بس شعر و شاعری ہے کہ میٹرک جنا کی میں میٹرک تو بعد وال کچھ مطلب کہ بس ایویں یاراں دوستاں جو بہ ویندے بندہ تو یاراں دوستوں وچ بہ تے یار دوست جویں فرمائش کر رہے ہیں کہ یار اج کوئی شاعری سنا رہے ہو, تو بس یاراں دوستوں وچ بہ تے سنا گئی. لکھن دا شوق تو کو ہے لکھن دا میں لکھیندا کہ نہیں, میں ایک صرف وائس اوور یعنی کہ سٹار, یعنی کہ جی میں صرف بندہ ریکارڈنگ کرنے کہیں شاعر دی, میں صرف ریکارڈنگ ہی کرنا ہوں. ٹھیک ہے, زبردست. تے اون تو علاوہ جڑا نا میں کہیں جڑا نا لکھی کہ نہیں کڑی کوشش کہ نہیں, اگر کوشش کیتی بھی ہے لکھی ہے تو میں اصلاح کہ نہیں کروائی گئی شاعر کنوں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایویں اگر بندہ بغیر اصلاح دے شائع کر دیندے تو ول ایک اچھی گل کہ نہیں ہوندی. تو ول میں کوئی شائع کہ نہیں کیتا. میں ایک چیز نوٹ کی ہے کہ بندہ جڑا نا بس ایک چیز تے اگر مشن اگر کامیاب کرن مطلب تھیون چاہتے نا بس ہوں تے فوکس کرے, کیونکہ میرا ایک مشن ہے کہ میں مطلب اچھی آواز ہے تو ہوں میں فائدہ چاہاں اور لوگ ہو کو سنن اور میرے کو دلی خوشی تھی. گنگنایا بھی ہے کہ گیت بھی گائے تو آواز تو کری اچھی. گنگناون مطلب ہے کہ سنگنگ دے وچ میری آواز نہیں پڑتی. اچھا ٹھیک ہے. اگر ریکارڈنگ کرا شاعری دی تو این وچ میری آواز اچھی بڑھ ویندی اور لوگوں کو پسند آندی. اگر سنگنگ کرن باواں تے ول بس میرے خود کو جلے پسند نہیں آندی ول میں اس کہ لوگوں کی پسند آتی. ہی وجہ کل ول میں سنگنگ ٹرائی نہیں کیتا. مطلب کل بعد کل تو ٹرائی کیتے میں لیکن کہیں دے سامنے کیا نہیں کیتا. جلے اپنے آپ کو پسند کہیں تو ول لوگوں کی تھا سی نہیں ساکو آوے سی اگر گاسو تو ساکو بھی اچھا لگتی تھی. نہیں وہ گاؤں میں خود کو کیا نہیں پسند. ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک علیحدہ چیز تھی ویندی ہے. یہ جڑی شاعری ہے نا ایک ادب شمار تھی ویندی ہے. بالکل بالکل. جی ہی وجہ کلو میرے کو شاعری دا زیادہ لگاؤ ہے. ٹھیک ہے جی. تے خاص کر میں سرائکی جڑے ہے نا سرائک کوشش کرنا کہ جڑی سرائکی زبان ہے, سرائکی زبان دے جتنے بھی بڑے بڑے شعراء ہیں تا جویں تھی گیا شاکر شجابادی تو میرے بہت زیادہ فیورٹ ہیں پہ. تا شاکر شجابادی جڑی شاعری ہے نا میں چاہنا کہ جتنے بھی کلام ہیں نا سارے میں پڑھا. ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ. وہ بھاویں انہاں دی مطلب کہ صحت بھاویں جیویں بھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے لکھا رہی ہے, بہت ہی اچھے لکھا رہی ہے, زبردست قسم دے. اور میں چاہنا کہ سرائکی جتنے بھی اچھے اچھے شعراء ہیں نا انہاں دا میں کوئی بھی کلام نہ چھوڑا. اور شروع کو بس جڑا نا جویں میں پہلے پڑھنا ہمیں ریکارڈنگ کرنا ہمیں تا بس یہ کہ پہلے تھوڑا بہت شوق ہوتا لیکن ہن جن لوگوں دا پیار ملے نا محبت ملی نا ہن ول بس یہ کہ دل کر دے. اچھا بھی طرح سننا چاہتا. جی ضرور سنے سن تو ضرور سنے سن. جی سرائکی ہے کہ مطلب کہ شعر ہے تو سنے سا تھوڑا جی. جی جی ضرور. آکھیس تیری مرضی ہے جانی جیویں کر ودا دکھ جینجھے تو ڈیسیں بھگیسوں ادے دکھیں دردیں کو تیری نشانی سمجھ لہو کڑھ کے جگر دا پلیسوں ادے تو رسیمے کریں تے کو چھک دن سجن اساں پیریں تے ہاتھ رکھ منیسوں ادے تے کو یاد ہن یا کہنا ہے تو جان دی اساں وعدے وفا دے نہیں پھیسوں ادے تیدا شکوا کریں دو تا مردو سجن اوہیں گنگے نسے لب کو سیتی ودوں خان تے کو متاں کوئی سڑے بے وفا تہوں چپ کرتے دردیں کو پیتی ودوں تہوں چپ کرتے دردیں کو پیتی ودوں. زبردست زبردست. اون تو علاوہ جڑی وائس زیادہ مطلب مشہور تھی ہے تا او ٹک ٹاک تے جڑا مطلب جن وچ میں زیادہ مشہور تھی ہاں تا او ایک سرائکی کتھا ہے او بھی شاکر دہے پیا تا او اون دے وچ مطلب کہ زیادہ لوگوں کو پسند مطلب ایک میرا جڑا سرائکی شاعری پڑھن دا انداز ہے نا کافی لوگ پڑھدے ہیں سرائکی شاعری لیکن میرا جڑا انداز ہے نا میرا ایک مختلف ہے. وہ این ہے کہ میں ایک شاعری کو پہلے نا میں ایک الفاظ ایک بول وینا وہ ہے آکھس. ٹھیک جی. اور جڑا میں آکھس آدا نا پہلے میں ایویں ریکارڈنگ کرنا میں آکھس کہنا آدا میں تو اون تو بعد جڑا میں اے آکھن پیا نا وہ لوگ مطلب ہی ورڈ کو نا مطلب پسند کرن تا او جڑا میں آکھے نا میں این طریقے نال آکھے کہ مطلب لوگ ٹک ٹاک تے دتے نے تو پتہ اج کل سوشل میڈیا تے وائرل تھی ون بہت آسان گال ہے اگر کوئی بھی بندہ وائرل تھی ون چاہے اور اگر کہیں کو ٹیلنٹ ہے تو آرام نال تھی سکدے. اور میں بس یوٹیوب چینل ہے ہوں تے ورک کرنا ہمیں اور پراپرلی ویڈیوز اپنے دینا ہمیں تا ہوں دے چو لوگوں نے مطلب کہ جی میں پسند کیتے تو ڈاؤن لوڈ وغیرہ کرتے نا ٹک ٹاک تے دی ہے اور ٹک ٹاک تو ماشاءاللہ الحمدللہ اتنا اچھا پیار ملے اور بڑے بڑے جتنے بھی بڑے بڑے ٹک ٹاکرز ہیں یا جو بھی ہیں انہوں نے میری ویڈیوز تے لپ سنک کی تھی اور مطلب بہت اچھا پیار ملے اور ہی وجہ کو میں کہ چلو ان کام کو ول کنٹینیو ہی رکھوں اگر فیلڈ وچ آ گئے سے تا زبردست. جی اور او جڑا کتا ہے او اے ہے کہ
آخر بغیر تیرے میں کے کو دیکھاں تو ڈی زردی میں جے کو دیکھاں مزہ تا دیکھن دتا ہے شاکر تو میں کو دیکھے میں تے کو دیکھاں اے جڑا ہے نا اے بڑا مطلب کہ ملین سے بن یعنی آپ کہنا میننگ تو اس کا اردو میں کہنا ہے جی 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 سرائکی دے وچ آخر جی اور اے جڑا ہے نا اے زیادہ وائرل تھے ملین تے پہنچ گئے اور ہندی وجہ کو میں کچھ زیادہ مطلب کہ گال یہ جاننا چاہتا کہ ماشاءاللہ ملین سے چھن سارے جڑے فالوور ہیں جتا کو پسند کرنے تھے لیکن سارے سرائکی تک کہہ نہیں تھے جی جی سارے سرائکی انداز تھے وہ ہر ایک کو کیچ کریں گے تھے جی جی میں تو کوئی رسما کہ جڑے ٹک ٹاکر جڑے میرے ویڈیو تے کیتے نا کافی سارے ہیں جڑے کو سرائکی آمدی بھی نہیں بالکل لیکن انہیں کیا کیتے کہ انہیں کہ یار ویڈیو بڑھاتے انہیں کہ یار جیڑی زبان بھی ہے لیکن ساکوں اس زبان کو نہ پیار ہے مطلب اچھی ہے اے جڑے انداز نہ بولندے پن یا جو بھی ہے سرائکی پوئٹری بس سب کمال لگ دی ہے ایک انداز پڑھن دا جویں ہوندے وہ بھی ہوندے ان تو علاوہ جڑا نا بس سرائکی زبان ہے بھی اے جی میٹھی زبان کہ کوئی بھی اگر بندہ اگر بولن باوے نا وہ مطلب سن سی ہی بیٹھا وہی کہنا کہ یار میں بھی سنتی جا رہی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں آپ واقعی سرائکی زبان ہے چاپڑی ہی مٹھاس اور میں کو سرائکی زبان کافی بہت حد نال پیار مطلب بہت زیادہ پیار ہے ٹھیک ہے اچھا پہلے ورک اتنا زیادہ کہنا تھیندا پہ سرائکی وچ اصل یہ اردو وچ پنجابی وچ زیادہ ورک تھیندا پیا ہے لیکن انہیں بعد جان دے بہت سارے لوگ آئے انہوں نے جو سوشل میڈیا تے اپنے سرائکی چینل بنائے تھے اور ملین سے انہوں نے جو فالوورز ہیں پہ تو انہوں نے کام کو بھی پسند کیتا ہوئے پہ تھا بالکل سرائکی جڑی زبان ہے نا اگر سرائکی زبان کو آپ کہیں جاتے گھنتے بنیو نا یہ اپنے خود دے ڈیپینڈ کرنے آپ کو مطلب کہ دباؤں یا والو کتے گھنوں اپنے خود آپ ڈاؤن خود کی وجہ سے سرائکی زبان کو اگر آپ کہیں شہر دے وچ ویندے سے تو آپ کیا سوچو کہ یار اے جڑے بندے شہری بیٹھے نا یا مطلب کہ جویں یعنی ساری گال انڈرسٹینڈ کرے یا کہنا ہاں لیکن میرے کو ایک گل دساؤ کہ اگر جڑی پنجابی زبان ہے پنجابی جڑے ہیں وہ تو اپنے نال اگر ملن او پنجابی بولے سن آپ سرائکی کو چھوڑ دے سو آپ اردو شروع کر دے سو یا ہنے دی پنجابی شروع کر دے سو آپ کیوں نہیں جویں او پنجابی بولن آپ کیوں نہیں سرائکی بول سکتے بالکل اگر وہ پروموٹ کریں دے پن تو آپ کیوں نہیں سے کر سکتے مطلب سرائکی زبان کو پروموٹ میرا خیال ہے کہ جویں کوئی بھی ہے نا اگر پنجابی ہے آپ ایک مثال ہے لاہور ویندے سے تو لاہور دے وچ اتکر اکثر میں مطلب پنجابی ریٹھے میں اتکر ودے ہونے تو آپ انہیں کو ملسوں سرائکی زبان اللہ پہے سے آپ انہیں کو ملسوں تو وہ بولے سن اپنے پنجابی تو آپ کیا کرے سوں ڈائریکٹ پنجابی شروع کر رہے سوں لیکن آپ نے کو چاہیے آپ سرائکی بولوں ظاہر ہے اگر آپ انہیں بولی سمجھتے پیسے آپ نے جڑی مادری زبان ہے اپنی سرائکی ہے بالکل ٹھیک ہے نا انہیں جڑی پنجابی ہے اگر انہیں نال بول سکتے تو آپ سرائکی کیوں نہیں سے بولیں آپ نے جھجک محسوس تھی ہے اگر کہیں نال آپ ون کھڑ دے سے شاعری نال تو وہ ایک مثال اردو سپیکنگ ہے تو وہ کیا کرے سن کہ یار میں نے کہا کہ میں سرائکی ہے تو ول بیسٹی کرے سن مطلب کہ یار سرائکی پینڈو ہونے یہ ہے وہ ہے لیکن اچھا ایک کنسپٹ کیوں بہ گئی تھی کہ جو ایسا ایک پینڈو دا لفظ استعمال کرنے یہ کیوں ہے پیا یہ آپ خود کو بھی آپ کتنی کھڑے سے ٹھیک ہے نا آپ خود کو اب سرائکی اپنے آپ کو ایسا بڑھا گنوں کہ لوگ فخر محسوس کریں لوگ آکھیں آپ تو فخر محسوس ویسے ہی کریں جیسے میں تو کریں نا لوگ آکھیں کہ یار کاش اساں بھی سرائکی ہوا بالکل جی اور لوگ حالی بھی ہیں جڑے آدن کہ یار اساں سرائکی سکھانا چاہتے ہیں ساکو سرائکی سکھاؤ بہت اچھی پیاری زبان ہے بالکل جی سلمان مبارک ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے سرائکی میں بات کرتے ہیں سرائکی سمجھ تو لیتا ہوں مگر بات نہیں کر سکتا میں ایڈ کرنا چاہوں گا جس طرح انہوں نے بات کی یہ جو زبان سے کوئی اختلاف یا نفرت جو ہے نا یہ بڑی خطرناک روش ہے زبان کی تو ہر زبان میں وسعت ہے خوبی ہے اپنی ہمارے ہاں یہ جو کلچر بریڈ ہوا ہے نا انگریزی بولنے کا یا پنجابی یا سرائکی کو نہ بولنے کا جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ پینڈو یعنی خود سمجھتے ہیں دوسروں کی سوچ ہو یا نہ ہو یہ اپنی ذات کی آپ کی سوچ ہے نہیں یہ ڈیولپ کر دی گئی ہے نا کہ اس طرح اسکولوں میں اردو بولنے کے لیے ممانعت کر دی بچوں کو انگلش میڈیم جبکہ سندھ میں ایسا نہیں ہے وہاں آپ سندھی بولیں گے جو ہم بات کر رہے ہیں مدر لینگویج کی بات کر رہے ہیں تو وہ سٹارٹ جو ہے جو قاعدہ ہے وہ سندھی زبان میں ہے پڑا تو یہ ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اور دیکھیں آپ کی زندگی میں جو آپ کی جو زبان کی بقا ہے وہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ اس کو پروموٹ نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ زبان ختم ہو جاتی ہے آپ ترکی چلے جائیں وہ اپنی وہ ٹرکش بولتے ہیں چائنیز بولتے ہیں ادھر سے کوئی بھی قوم اپنی زبان کو حقیر نہیں سمجھتی ہے تو یہ ایک بڑی خطرناک ٹرینڈ ہے ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بالکل صحیح بات کر رہے ہیں واقعی ٹرکی میں ایسا تھا جب ہم گئے تو بڑی مشکل ہوئی وہاں انگلش بھی بہت کم لوگ سمجھ پاتے تھے پھر ہم لوگ ٹرانسلیٹ کرتے تھے پھر ان کو گوگل میں دکھاتے تھے کہ ہم یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں یہ جگہ جو ہے آپ سے جاننا چاہتے ہیں اچھا جی بات ہو رہی ہے ہیلتھ کے حوالے سے صحت کے حوالے سے بہت کم جو ہے اس پہ ورک ہوتا ہے زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں
کووڈ میں جتنا بھی ورک ہوا زیادہ تر لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کی گئی, ان کو راشن وغیرہ دیے گئے, اس پہ زیادہ, لیکن ہیلتھ کے حوالے سے کام نہیں ہوا. آپ لوگوں نے کتنا کیا اس حوالے سے؟ کام ہوا ہے مگر کم ہوا ہے. ہاں, جس طرح کے ڈائبیٹک اسکریننگ کیمپس کا انعقاد کم ہوا ہے, خاص طور پہ کالجز میں اور سکولز میں جہاں پہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, وہاں پہ کام ہوا ہے. ہم نے روٹری کے لیول پہ یونیورسٹیز میں لوکل ڈائبیٹک اسکریننگ کیمپس کیے ہیں اور سیمینارز بھی ارینج کیے ہیں. ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے ہر سال کرتے ہیں. اس سال کووڈ کی وجہ سے نہیں کر سکے. کانفرنسز بھی کا انعقاد کراتے ہیں, اسپیشلسٹ کو بلاتے ہیں اور کافی لارجر آڈینس کو ایڈریس کرتے ہیں. وہاں پہ سوال جواب کا سیشن, کوسچن اینڈ آنسر بھی کراتے ہیں تاکہ آگہی بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے. اور تو کیا بتانے کی ضرورت ہے یہاں جب ہم بات کرتے ہیں؟ یہاں کیا, جب ہم بیمار ہوتے تب ہی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پہلے اس سے تو پہلے ہمیں ضرورت ہی نہیں لگتی. پھر ہم جو ہے احتیاط بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر بہت ساری چیزوں سے اوائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم روٹین لائف میں تو سوچتے نہیں ہے نا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی یا یہ احتیاط کرنی ہے یا اس طرح اپنا خیال رکھنا ہے. میڈیکل لٹریسی کا پرابلم ہے نا ہمارے پاس. تو ویسے لٹریسی خواندگی کی شرح کم ہے, تو میڈیکل لٹریسی اس حساب سے اس تناسب سے اور بھی کم ہے. تو اصل بات تو یہی ہے کہ آپ کو جب آگہی ہو جائے گی اور اس کا پھر آپ کو ادراک ہو جائے گا تو آپ بہتر طور پہ اپنی لائف کو مینج کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے کتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے جب ہم آگاہی کی بات کرتے ہیں, وہ بھی صحت کے حوالے سے, ڈائٹ کے حوالے سے, اور باتیں تو یقیناً ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہر وقت کہتے ہیں صحت کی بادشاہی ہو, یقیناً ہمارا ایک لفظ ہے, سریکیوں کا ایک لفظ ہے, دعا بھی کرتے ہیں. تو اس کے لیے کتنا ورک کر رہے ہیں ہم لوگ؟ بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. بالکل نہیں کر رہے ہیں. بالکل بھی نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں جو اجتماع ہوتے ہیں مساجد میں ہوتے ہیں, جمعے کی نماز پہ ہوتے ہیں, ویسے 5 وقت نمازوں میں مساجد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ ایک بڑا اچھا فورم ہے. اگر ہم وہاں پہ امام حضرات کو تھوڑی سی بھی تربیت دے دیں یا کوئی آگہی کے لیے وہاں پہ جو علاقے کا ڈاکٹر ہے وہ اپنی باری بنا لے, اور وہاں پہ اس مطلب کسی کو لوگوں کو اکٹھا کرنا تقریب میں وہ مشکل ہے. تو یہ ہمارے مذہب کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ وہاں پہ ہم ہر وقت 5 وقت اوقات میں دن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ جب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہاں پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اسکولوں میں, کالجز میں بات کی جانی چاہیے ہیلتھ کے حوالے سے, اور جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے اور لوگوں کو رغبت دینی چاہیے. ہمارے ہاں پارکس کی کمی ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے, اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارننگ واک لوگ سڑکوں پہ کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے. وہاں پہ آپ کو ماحول بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا, دھواں ہوتا ہے اور ٹریکس نہیں ہیں, اور ہمارے ملک اس طرح خواندگی پہ بھی توجہ نہیں دی گئی, ہیلتھ کے اوپر بھی توجہ نہیں دی گئی. تو اپنی مدد آپ کے تحت ہم اگر چھوٹے گروپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے لوگوں کو سپورٹ کریں, ایجوکیٹ کریں تو بہتری آ سکتی ہے. دیہی علاقوں میں بہتری ہے میں سمجھتی ہوں, حالانکہ وہاں اویئرنیس بالکل نہیں ہے. ان کا وے آف لیونگ جو ہے آپ دیکھیں اتنا سادہ ہے. میں کل گئی اور میں آج ذکر بھی کر رہی تھی, وہاں کے لوگ بہت ہی سادہ زندگی گزارتے ہیں, بناوٹ نہیں ہے ان لوگوں میں, نہ ان کے لہجے میں ہے نہ زندگی میں ہے. اور وہاں ایک خاتون مجھے ملی, بزرگ تھیں اور 85 ایئر اولڈ ہوں گی, اس سے کم نہیں ہوں گی, اور وہ مزے سے چل رہی ہیں, چارہ کاٹ رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. تو میں حیران ہو گئی. لیس میکینیکل لائف ہے نا جی. ہمارے ہاں تو آپ نے چائے بھی کیٹل میں بنانی ہے. بالکل. اور مائکرو ویو کا استعمال بہت زیادہ ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے, اور ہم فریزر میں چیزیں فریز کر لیتے ہیں. وہ ہمارا لائف سٹائل پھر ایک غلط راہ پہ چل پڑا ہے, جس کی وجہ سے بیماریاں جنم لیتی ہیں. اور ہمارے ہاں کام کرنے کی تو اب بالکل کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ سارا دن صوفے پہ بیٹھے رہیں اور چائے پیتے رہیں اور ٹی وی دیکھتے رہیں. تو شہروں میں تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. آپ آج سے کوئی اگر 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو کالجز میں زیادہ تر سائیکل کی تعداد تھی, اب وہ موٹر سائیکل سے ریپلیس ہو گئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمارے پکوان ہیں, جو ناشتہ ہمارے روڈ سائڈ پہ ہو رہا ہوتا ہے, حلوہ پوری, چنے, نہاری, تو ہم کبھی اس طرف غور نہیں کرتے کہ آپ تو شاید کسی دن فرائیڈے کو یا سنڈے کو منگائیں گے, مگر یہ تو روز ہے, روز بنتا ہے. تو بہت سارے ایسے ہاؤس ہولڈز ہیں, گھرانے ہیں جہاں پہ ناشتہ بنتا ہی نہیں ہے, جو بس بازار سے لیا جاتا ہے. تو اس حساب سے ہمارے لائف میں ایکسرسائز تو ختم ہو گئی ہے. بالکل بالکل.
کھانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اصل بات ہے برن آؤٹ کرنے کی. آپ جتنا کھا رہے ہیں اتنا برن بھی کریں نا. ٹھیک ہے. اچھا گھر میں چیزیں بنانے کا رواج ختم ہو گیا ہے، زیادہ تر باہر سے ہی چیزیں لی جاتی ہیں، ایون کہ روٹی باہر سے آتی ہے، ایون کہ جیسے ناشتہ ہے. تو واقعی یہ روٹین ہے. جب میں آ رہی ہوتی ہوں یہاں آفس میں تو آپ دیکھیں کہ نان چنے والے جو بھی ہیں وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ ہم لوگ واقعی ویکینڈ پہ ہی کھانے کو ہمیں موقع ملتا ہے، آگے پیچھے ہمیں موقع نہیں ملتا. تو دیکھیں اس سے ایک تو صفائی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک صفائی نہیں ہوتی، لیس ہے صفائی. آپ دیکھ لیں وہاں جو چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، جو آئل استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو پھر صحت کا تو بیڑا غرق ہم خود ہی کر رہے ہیں نا. بالکل. تھوڑا سا دیکھیں نا آپ، لائف سٹائل ہمارا تھوڑا سا ٹف ہو گیا ہے. 9 to 5 جابز ہو رہے ہیں. جو خاتون خانہ ہے وہ بھی کام کر رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں. تو موسٹلی گھر میں جو لوگ ایڈلٹس ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو جب وہ گھر آ کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں پیزا آرڈر کر دیتے ہیں، یا راستے سے وہ کچھ جس طرح آپ نے کہا کہ ریڈی سے خرید کے گھر آ گئے. تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ یہ ہم اپنا لائف سٹائل بدلیں تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں. بالکل بالکل. اس پہ مزید بات کرتے ہیں. صفائی کی جب ہم بات کرتے ہیں، گھر کو تو صاف رکھتے ہیں، گھر میں کھانا بھی صاف ملتا ہے، پھر جب باہر سے آپ کھا رہے ہوتے ہیں یا آپ کے بچے کھا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح آپ کی صحت کس قدر متاثر ہوتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. آفٹر اے شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی صحت کے حوالے سے، اور بات کریں گے کہ جو سبزیاں ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ کھانی چاہیے اور یہ صحت کے حوالے سے اچھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سبزیاں جو ہے ایک تو سبزیات میں بہت زیادہ کیمیکل یوز ہوتی ہیں، آپ کے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ادویات کا چھڑکاؤ ہے. اس کے علاوہ جو ہے گٹر کے پانی سے واش کی جاتی ہیں. یہ بات مجھے بریک میں بتائی سلمان صاحب نے. تو پھر اس کو کس طرح کوک کیا جائے، کس طرح دھویا جائے، کس طرح بنایا جائے گھر میں، یہ بتائیں. واش نہیں کی جاتی ہے. اس کو گٹر کے پانی کے زمین کو پانی وہ لگایا جا رہا ہے، سویج واٹر. اور وہ عام طور پہ جو اس کا جو مستاجری ہے وہ سب سے زیادہ ہو گئی ہے شہر کے علاقوں میں. اچھا. تو آپ تو سبزی وہ جو کھا رہے ہیں وہ کینسرس کھا رہے ہیں، کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ آرسینک ہے. ٹھیک ہے. وہ فضلے والا پانی آپ اس کو دے رہے ہیں سبزی کو. تو آپ یعنی کھاد کے طور پر دیا جائے. نہیں، کھاد کے طور پہ کیا، وہ پانی اویلیبل نہیں ہے، صاف پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ سبزی اس سے اگا رہے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اگر آپ اس کو پانی کو ٹیسٹ کریں اور آپ دیکھیں سبزی کے اندر اگر وہ کارسینوجینک جس کو کینسر کے وہ سبب بن رہی ہے. اور اس طرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے. ہماری نہروں کے اندر انڈسٹریل واٹر، سویج واٹر مکس کیا جا رہا ہے سارا. اور جہاں پہ سویج کا نظام نہیں ہے، گاؤں میں گھرکیاں بنی ہوتی ہیں، وہ بھی نیچے پراپر نہیں اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیومن ویسٹ کو. تو وہ ہمارے واٹر ٹیبل کے ساتھ مل جاتی ہے جا کے. اسی طرح جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ جو باہر سے ہم کھانا لیتے ہیں، عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ریڑھی کے اوپر یا باہر آپ پوڑی حلوہ یا کوئی بھی فرائیڈ آئٹم، ایون سموسے کڑھائی میں جو فرائی ہو رہے ہوتے ہیں، جو شوق سے کھاتے ہیں ہمارے گھروں میں، وہ جو تیل ہوتا ہے وہ ری ہیٹ ہو کے وہ بھی کینسرس ہو جاتا ہے. ایک دفعہ جو تیل آپ نے یوز کر لیا، وہ جو بچ جاتا ہے اس کو ڈسٹروائے کر دینا چاہیے. اگر وہاں تو پھر بزنس ہو رہا ہے نا، تو وہ تو ڈسٹروائے نہیں کریں گے. ہم گھروں میں بھی نہیں کرتے. اگر آپ نے شامی کباب فرائی کیا یا آملیٹ فرائی کیا تو ہم اس کو تیل کو واپس رہنے دیتے ہیں اور پھر ری ہیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ری ہیٹ کرتے ہیں. تو آئل کو ری ہیٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک دفعہ ہیٹ ہو گیا، یوز ہو گیا، وہ بات ختم ہو گئی. اس کو ڈسپوزیبل سمجھیں. یا تو ڈالیں ہی اتنا، عام طور پہ تو اس کو برش کے ساتھ موئسٹ کرنا چاہیے یا اس کو اسپرے کرنا چاہیے. ہمارے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ عام طور پہ معذرت کے ساتھ اشتہاروں میں یوں انڈیل رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو وہ ایک رغبت دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ زیادہ کھائیں. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ آپ کو 20 ml یا 25 ml سے زیادہ نہیں لینا ایک دن میں، تو وہاں پہ آپ اگر 50 ml لے لیتے ہیں، بالکل، تو ایک تو آپ کی گھی کی کنزمپشن یا کوکنگ آئل کی کنزمپشن بڑھ رہی ہے. ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. امپورٹ بل بھی بڑھ رہا ہے. آپ خود بیمار ہو رہے ہیں، آپ کی فیملی کے اوپر ہٹ لگ رہی ہے. آپ کا جو بجٹ ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا، دوائیوں پہ زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. آپ کی صحت خراب ہوگی، آپ وہ اچھی کارکردگی نہیں دے سکیں گے اپنے کسی بھی شعبے میں جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں، اور ایز اے نیشن اس پہ ورک کرنا چاہیے اور اس کے اوپر نشاندہی بھی کرنی چاہیے. اور حکومت کو بھی اسٹیپس لینے چاہیے کہ یہ گٹر کے پانی اور یہ جو نہروں میں انڈسٹریل واٹر ویسٹ جا رہی ہے وہ مکس کر رہے ہیں ہم اپنے پانی کو. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. آرگینک سبزیاں جو ہے جیسے پہلے ہوتی تھی گھروں میں اگائی جاتی تھی وہ بہتر تھی.
سبزیات جو ہے یہ ساری چیزیں گھروں میں. اور جب میں وہاں گئی دیہات میں تو ان کے گھروں میں جو ہے صحن میں ہر چیز سب تھی. یہ مجھے بتا رہی ہیں یہ گاجر ہے, یہ سبز مرچ ہے, یہ فلاں چیز ہے, تو یہ ہمارے گھروں میں ہوتی ہے. مجھے بتا رہی تھی ٹماٹر ہے تو یہ ہم گھروں سے لے لیتے ہیں. آلو ہے. کر سکتے ہیں. ہاں, کچن گارڈننگ کا, روف ٹاپ گارڈننگ کا ایک بڑا اچھا کانسیپٹ یہاں پہ زرعی یونیورسٹی ملتان نے دیا ہے. بالکل. اور وہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں آپ کو, وہ پنیریاں بھی دے رہے ہیں اور آپ کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ ہم اصل میں وہی میں نے جیسے کہا نا سہل ہو گئے ہیں کہ ہم نے خود محنت نہیں کرنی. تو کچن گارڈننگ تو چاہے آپ کا چھوٹا سا گھر ہو, آپ تھوڑی بہت سبزی تو لگا سکتے ہیں. میں شمار ہوتی تھی پہلے یہ چیزیں. یہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے اب ہم سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کر رہے ہیں, یہ ہماری ہابی بن گئی ہے. اس کو ہابی کہیں گے ہم لوگ. اب زیادہ تر میں اگر اپنی بات کروں تو نئے سال میں نے یہ بھی سوچا تھا کہ اب میں زیادہ نیٹ پہ نہیں بیٹھوں گی اور میں اس پہ کچھ کار فرما ہوں. میں 10 بجے سے پہلے ہی جو ہے سیل فون ایک سائڈ پہ رکھ لیتی ہوں کہ اب نہیں, اب اپنی فیملی ٹائم ہے اور کچھ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا. تو یہ کچھ کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو فوبیا کہہ سکتے ہیں ہم, جو کچھ زیادہ بڑھ رہا ہے. جو ہابیز ہماری ختم ہو گئی نا زندگی. 80 اور 90 کی دہائی میں صرف ٹی وی تھا. ہاں, تو ہمارے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول تھا. بالکل. تو مزاح کے طور پہ ایک بات کی جاتی تھی کہ تمہارے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ نہیں ہے, ٹی وی کے ہاتھ میں تمہارا ریموٹ ہے. بالکل. تو اب ہمارے ہاتھ میں جو سیل فون آ گیا ہے, تو سیل فون ہماری زندگی کو کنٹرول کر رہا ہے. تو ہم موسٹلی ٹائم سوشل میڈیا پہ زیادہ یوز دیکھ رہے ہیں, ہو رہا ہے, اور کنسٹرکٹیو بات کم ہو رہی ہے, اور عملی جس کو کہنا چاہیے جو چینج ہے وہ ہماری لائف میں کم. ایڈوائز, کہانیاں, یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. اچھی ہیبٹس جو ہم بچوں کو سکھاتے تھے, ریڈنگ ختم ہو گئی ہے نا, ریڈنگ ختم ہو گئی. ٹھیک. تو امجد سے بات کرتے ہیں. انہوں نے تو جو ان کی ہابی تھی, ہابی ہے کیا ہے, یہ شوق ہے, آگے چلے امجد اس حوالے سے بتائیں گے ہمیں. جی یہ سرائکی. جی بالکل سرائکی چلے. ہابی بھی ہے, شوق بھی ہے, لگن بھی ہے. ایک بندے کو جی ہوتا ہے نا جنون, میں کوئی شاعری کا ایک جنون ہے ریکارڈنگ کا. ٹھیک ہے. تو بس ہی وجہ کو میں مطلب اپنا کم. اچھا, ریکارڈنگ کی میں کریں ہو, کیا طریقہ کار ہے؟ ریکارڈنگ میں صرف موبائل تک کرنا ہونا. ٹھیک ہے. صرف میرے کو موبائل ہے, موبائل ہوتے ریکارڈنگ کرنا ہونا, ایڈیٹنگ کرتے اپلوڈ کر دیتا. ٹھیک ہے. تو باقی اسٹوڈیو کالر مائک وغیرہ استعمال. کالر مائک میں ہونے کی دے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. جڑ ویلے سارا مطلب کہ تھی گیا پارل تھوڑا تھی گیا ول ہونے کی دے کالر مائک. ٹھیک ہے جی. تو ان واسطے ماحول لبھیندے ہو, مطلب فری باس ہو, کیا ہے؟ جی بس یہ ہے کہ کوئی چنگی جگہ ملے جتنے کلہا بیٹھا ہوا بندہ, کوئی نہ ہوئے, یا ہے کہ بندہ دروازہ بند کرنا پوندے تاکہ شور ہوندے. ٹھیک ہے. دروازہ بند کرنا پوندے یا کھڑکی بند, پنکھا بند کرنا پوندے, پسینہ بندہ تھی جلے ریکارڈنگ کرنے کہیں ویلے. سردیاں آسان ہے کہ بندہ جتھے ہی بہ وجے کوئی مسئلہ کہتے ہیں, لیکن سارا کچھ بند کرنا پوندے, وال ریکارڈنگ کرنی پوندی ہے, یا وال ایک مخصوص جگہ گولنی پوندی جتنے کہ بیٹھے بندہ کلہ بیٹھے نا ریکارڈنگ کرے, کوئی شور نہ ہوئے, تاکہ نوائس ریڈکشن ختم تھی وجہ ساری جڑے نا آسانی نال بندہ ریکارڈنگ کر سکے. تو بس ہوں تو میں ریکارڈنگ کرنا موبائل دوتے. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑے تو دوستوں نے تو آخا کہ تیری آواز اچھی ہے, تو ریکارڈ کرنی چاہیے, اور ریکارڈ کر کے سنیں دے ہاوے دوستوں نے پسند کیا. لیکن ٹک ٹاکر بھی نے پہلے تیری آواز کو استعمال کیا, اور تو وال بعد احساس کیوں تھے کہ دیکھو بھی کرنا چاہیے کام. جی وہ این کہ کافی دوست جڑے میرے ہیں نا, میرے کو کہنا یہ چیز کا پتا کہ لوگ میری وائس کو مطلب پسند کرنے پہ ٹک ٹاک تے رہنے پہ. میرے جڑے دوست ہیں, قریبی دوست ہیں, یا میرے کلاس فیلو جو بھی ہیں, تو اج کل تو پتہ ہے واٹس ایپ سٹیٹس کا دور ہے, یا ہر بندہ موبائل وڑیا بیٹھا رہے, کوئی ٹک ٹاک چلے بیٹھے, کوئی کیا چلے بیٹھے فری ٹائم. تو وہ جی میں چلنے ہیں نا, سامنے آ وی وائس, وہ جو ہی سامنے کچھ اسکرین شاٹ کرتے ہیں سینڈ کر دینے واٹس ایپ پہ, آؤ جی امجد جی اور تو آیا پہ پیش دیکھ نو ول میں آدم چلو یار دیکھ سوں والے ایک بندہ بھی بھیجے بھیجنے میں ڈٹھم جڑے خود ڈٹھم ٹک ٹاک تے, میں کہ چلو یار ول تو مطلب کہ بہت اچھی گال ہے. ولوں تو بعد میں ہن اپنا خود اکاؤنٹ آپ دا کریٹ کر گیا. ٹھیک ہے. اپنا پیج بنایا تو سارا کچھ رہنے پیج بھی تے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی. ٹھیک ہے. کچھ سنے سا کو اپنی آواز ضرور سنے سوں. سیف اللہ خان سیف علی سرائکی شاعر ہے, بہت اچھا شاعر ہے, ان دی نظم ہے تھوڑی لمبی تا سنا دے. ضرور. آکھیس آج تاں جذبات تیرے جھلیندے نہیں, سوچ کل کو متاں تو نبھا نہ سگیں, تیں تے پارا ہوئے گردش وقت دا, دل تا آکھی مگر میں دعا نہ سگیں, رون اکھی کو ہنج دی بھی لگ دی ہے چن, متا صدمہ ہنجوں دا پچا نہ سگیں, پہلے کہیں کلو پیار دا پندھ پوچھ, بار باری ہوندے متا چاہ نہ سگیں, ونج ولا سوچ گھن ونج ولا سوچ گھن, تے شوق دیا ونگا ساول تو پیندہ تا پئیں, کل بسی ہوئے باں ول تو روسیں تا نا,
بڑ دہیڑ تو جا جاتے دھاں چا ونجے کئی جے نہ وانی دھاں ول تو روسے تا نہ تیری الفت محبت کو نفرت دی جے کر چی بیڑ ونجے پاں ول تو روسے تا نہ ہوئے پابندی تیرے لوے تے میرا نہ گھنل دے ون نہ ول تو روسے تا نہ ون ولا سوچ گھن ون ولا سوچ گھن زبردست تے پیار دے پندھ کرن دا جے کر شوق ہے پہلے پیریں کو راہیں دا عادی بڑا تلخیاں شوخیاں کاوڑاں چھوڑتے اپنا ساسر دا آہیں دا عادی بڑا اکھیں تیرے بہوں خوش ڈٹھیاں حسن ہن ہنے کو تو تواہیں دا عادی بڑا اڑدیاں ڈٹھیاں نہیں پر پھاس دا نہیں ڈٹھیاں دل کو چاڑھیں تے لاہیں دا عادی بڑا ون ولا سوچ گھن ون ولا سوچ گھن تے ایش عشرت دا جیکر تو متلاشی ہیں ایش ہی ہنی صاحب جگیریں کنے ایسی کاریں فلیٹیں دے وچ رامڑی او تو ملسی سجن امیریں کنے جے تو شہرت دی خاطر اتھاں آ گئیں او بھی ملسی وزیر مشیریں کنے جے اویں فقط تے کو شوق پیار دا سٹ سبھے گالی آ گئی فقیریں کنے ون ولا سوچ گھن ون ولا سوچ گھن تے کئی دی ہاں بعد ولتے کو سوچا پوین یارو سچا دہا عشق تو ڈرنا ہا اے تو ہن سوچ گھن پیچھے ای ناکھیں اج جیون کنو وہ بڑ مرنا ہا پیار دے وچ سجن ہراوے کہیں تو اکھیں دے جو میاں خودوں ہر نہا ایک دفعہ تا ناسے تر رخ کر دے دن اکھیں غلطی کیتی ہمیں نہ کرنا ہا ون ولا سوچ گھن ون ولا سوچ گھن تے اے دلی دا سودا ہے کہ گوں میں دا نہیں سارا دل ہے کہ سودا بازاری تا نہیں تیدا دل منے تا پیار دی سانج رکھ اساں دلی گھنن دے وپاری تا نہیں نہ کہیں کو اساں گھروں سادا نے ہیں نہ کہیں کتے اڈی کو گاری تا نہیں جداں تیکوں میرا یار لوگ آ کے سن پیچھے بدھا لو سے حالی یاری تا نہیں ون ولا سوچ گھن ون ولا سوچ گھن تے چٹے کپڑے متاں دیکھتے جانیاں دھوکا کھاویں پیا میں تو مزدور ہاں اے باہروں دی ڈیکوریشن ہے دشمن دے لیوں جے اندر چا پھلو رہیں تے رنجور ہاں کل کو وقت نہ آکھی میں کو ہن چا دسا میں جڑھا کچھ بھی ہاں تے کو منظور ہاں میں تیڑی تڑ تے بٹ مار بہاں کی تھی تو موقع تے آکھے میں مجبور ہاں ون ولا سوچ گھن ون ولا سوچ گھن زبردست پھر سوچ لے زبردست بہت خوب بہت اچھا یہ جو انداز ہے اس میں یعنی کہ آواز جو ہے روپ دار آواز مختلف ہوندی ول ایسا ایسا نا جی میں کوشش کرنا کہ جڑی میری پچھلی ویڈیو ہے نا پچھلی جڑی میں پیش کی جو چیز پیش کیتی ہے تا اگلی انہاں کو جڑی بئی ویڈیو دیسا ہوندے کو اچھی ہوسی ٹھیک ہے بہتر ہوے ہوندے کو اچھی ہوے تا ول پہلے جڑی میری وائس ہے او ایسی کہ مطلب میں ٹھیک ہے یعنی آواز لیکن اتنا انداز جی میں ہوندے نا اچھا او انداز کہنا ہی ول ایسا انداز امپروو تھیندا گیا ایسا جی میں کوشش کرنا گیا شاعراں کو یاد کرنا ایوی بڑی گال ہے سارے شاعر جو ہے دا کچھ تا ول جڑ نہ میں ایسا کرنے نہ ہون تھوڑا مطلب کہ انداز ہی اچھا تھی گیا تے ولی ہوئی تھا گیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو یعنی ہون اتنی محنت نہیں کرنی پڑی جتنی پہلے ہون اتنی محنت کرنی پڑی پہلے لیکن بس یہ کہ ہون پوئٹری جڑے نا تو پتہ کتاباں گھننے ضرورت ہی نہیں ہوندی سوشل میڈیا تے ہر شاعر دی کوئی نہ کوئی کتاب اگر ڈاؤن لوڈ کرو تھی وینی پی ڈی ایف تے صحیح بالکل تا بس تھوڑے گدا یا گروپس وغیرہ تو دے گدا فیس بک پیجز وغیرہ تو پتہ ہر چیز مل ویندی ہے آج کل اتھوں دے گدا ریکارڈنگ کر گدا واہ جی واہ زبردست اس کے ساتھ ہی نظر ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں میں چاہیے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر اور بات ہو رہی ہے صحت کی اور صحت پر کتنے اثر انداز ہوتی ہیں آج کل کی نیوز اچھا یہ میرے ذہن میں پتہ نہیں اچانک آ گیا کیونکہ ہم بریک میں بات کر رہے تھے ڈرامہ وغیرہ کی میں نے کہا میں نہیں دیکھتی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو مجھے امجد یاد دلا رہے ہیں امجد آپ کہہ رہے ہیں عائشہ آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا تو میں نے کہا ہاں یار کچھ مہینے بعد مجھے کچھ کہتے ہیں فوبیا سا ہو جاتا ہے 3 دن جو ہے 3 دن میں سارے جو ہے قصے جو بھی ڈرامہ ہے ویسے میں نے ترکی ڈرامہ دیکھا تھا میں بتا رہی تھی تو پچھلا پتہ نہیں کتنے مطلب دیکھے ہوئے ڈرامے پھر رپیٹ کرتی رہتی ہوں نئے ڈرامے تو دیکھتی ہی نہیں ہوں تو ڈرامے تو بہت چل رہے ہیں نا زندگی میں ہمارے سلمان صاحب ضرورت ہی نہیں پڑتی ڈرامے دیکھنے کی ہے تو صحت پہ خبریں کس قدر اثر انداز ہوتی ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ماحول کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں ہم اپنا خیال نہیں رکھتے غذا کی بات کرتے ہیں تو واقعی ہوتا ہے میں پچھلے دنوں میں یاد ہوگا آپ کو سوشل میڈیا پر ہر چیز کو شیئر کر دیا جاتا ہے میں نے ذکر بھی کیا تھا کچھ دن پہلے کہ ایک ایکسیڈنٹ شیئر کیا اس میں بہت متاثر ہوئی مجھے بہت برا لگا یہ نہیں شیئر کرنی تھی ویڈیو وہ بہت برا ایکسیڈنٹ تھا ایک شخص کا اس کی گردن جو ہے الگ ہو گئی دھڑ سے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے واقعی آپ کی صحت کو متاثر کرتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ذہنی جو صحت ہے آپ کی نیورولوجیکل افیکٹ تو اس کے ہوتے ہیں بیڈ نیوز کے بالکل اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنلی تو
اس کو وہ بلر کر دیتے ہیں. بالکل. اور یہاں پہ شاید ابھی نہیں کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے, کیونکہ ٹی وی پہ تو واقعی نہیں دکھایا جاتا, لیکن سوشل میڈیا پہ ہر چیز شیئر کر دی جاتی ہے. پالیسی ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں کئی لوگوں کی پرائیویسی بھی خراب ہو جاتی ہے. اگر کوئی وکٹم ہے تو وہاں تو آپ اگر انٹرنیشنلی اسپیکنگ ویسٹرن ورلڈ میں آپ کسی کا فوٹو بھی نہیں لے سکتے. اگر جس طرح کسی اسکول یا کالج میں, نرسنگ اسکول میں گئے ہیں یا میڈیکل کالج میں گئے ہیں, وہاں پہ اگر آپ کسی سیٹ اپ کا فوٹو لینا چاہتے ہیں تو وہ پہلے کہتے ہیں پہلے یہ جو لوگ اس سین میں نظر آ رہے ہیں ان سے پوچھ لیں. ہو سکتا ہے وہ اپنے فوٹو نہ کھنچوانا چاہتے ہوں, مگر ہم تو یہاں پہ چلتے ہوئے روڈ پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو یہ مورلی بھی غلط ہے, ایتھیکلی بھی غلط ہے, اور اس کے اوپر کوئی میرے خیال میں لیجسلیشن ہونا چاہیے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کو بریچ نہ کریں. بالکل. تو ہم بات کر رہے تھے آج شوگر کے حوالے سے کہ شوگر ہونے سے پہلے اس کی کیا کیا علامات ہیں, ان سے یعنی پہلے اگر ہم چاہیں تو بچ سکتے ہیں, یعنی شوگر کے جو مرض ہے جو ہے اس سے بچا بھی جا سکتا ہے اگر ہم اپنی زندگی میں چند ایک تبدیلیاں لے کر آ جاتے ہیں. ایک تو وے آف لیونگ کی بات ہو رہی تھی. ہمارا وے آف لیونگ جو ہے اس کا قدر ہو گیا کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں, بیٹھے بیٹھے کام ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت گزار رہے ہیں, واک نہیں ہے, ایکسرسائز نہیں ہے. تو یہ چیزیں اگر اپنی زندگی میں لے آئیں اور ڈائٹ پہ فوکس کریں تو بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں سلمان؟ جی بالکل بچ سکتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی ہمارے کچھ رویے اتنے سخت ہو گئے ہیں. ایون آپ دیکھیں کووڈ کے حوالے سے حکومت نے کافی شور مچایا ڈسٹینسنگ کے لیے. ابھی بھی آپ دیکھیں جو ہماری سوشل تقریبات ہیں, شادیاں ہیں یا گیدرنگز ہیں, وہاں پہ ماسک لوگ نہیں پہنتے ہیں, ڈسٹینس مینٹین نہیں ہو رہا ہے. تو لوگ اپنی, اب دیکھیں سب سے زیادہ تو آپ کو اپنی زندگی کا خطرہ ہے نا, جان تو سب سے زیادہ آپ کو پیاری ہے. آپ اگر 3 مہینے کے بچے کو بھی اگر اچھالتے ہیں اٹھا کے تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. وہ ابھی کبھی گرا نہیں ہے مگر اس کو گرنے کا خوف ہے. یہ خوف ہمارے تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک جبلت کے طور پہ رکھا ہے. ہم سب ڈرتے ہیں, مگر ہم پتہ نہیں انفارچونیٹلی, مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے لیے بھی بے پرواہ ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی. تو ہمیں احتیاط کرنے کے لیے تو پہلے دیکھیں نا اپنے اوپر جبر کرنا پڑے گا. ماسک لگانا کوئی مشکل نہیں ہے, اور اسی طرح ڈسٹینس مینٹین کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم سے سانس نہیں لیا جا رہا. معذرت کے ساتھ یہاں اتنا فاصلہ ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن روٹین وائز میں بھی جب آتی ہوں تو یہاں ماسک لگا کر جاتی ہوں تو ماسک لگا کر آتی ہوں. میں نے بھی روٹین میں اپنی ایک زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے کہ یہ ضروری ہے, بچنا ہے, اپنی فیملی کو محفوظ رکھنا ہے. لیکن لوگ ماسک لگاتے ہیں, پورا جب پوچھیں تو ناک سے نیچے, بھئی سانس نہیں, تو پھر ماسک لگانے کا فائدہ بھی نہیں ہے اگر آپ ناک سے نیچے لگاتے ہیں. تو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ ماسک لگائیں تو کیسے لگائیں, کہاں ہے ماسک, پاکٹ میں ہے, پرس میں ہے, تو گاڑی میں ہے. تو یہ تو ہیلے بہانے ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں نا. جی ہاں, اسی طرح ہمارے جو مس کانسیپشنز ہیں نا کہ ان کو موروثی ہو گئی ہے, مجھے نہیں ہوگی, ہماری تو فیملی میں نہیں ہے. بالکل. تو مس کانسیپشنز اور ہمارے جو مس پرسیپشنز بھی بہت ہیں, اور ہم یہ بھی سوچ لیتے ہیں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں ایک کمفرٹ تھاٹ دے دیتے ہیں کہ ہم بعد میں ایکسرسائز کر لیں گے. بالکل, بعد میں ویٹ بھی کم کر لیں گے, بعد میں ہم یہ بھی کر لیں گے. تو بعد میں یہ بات تو کبھی نہیں آتی, کبھی آتا ہی نہیں ہے نا, اور اس سے پہلے خدا نہ خواستہ بیمار پڑ جاتے ہیں. اسی طرح ڈائبٹیز کے حوالے سے ایک بات اور بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو 4-5 سال ہو گئے ہیں ڈائبیٹک ہوئے ہوئے تو آپ کو بلڈ پریشر بھی ساتھ تحفے میں مل جاتا ہے. بالکل. تو وہ ایک آپ کے لیے پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور وہ لائف لانگ ہے. ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر لائف لانگ ڈیزیزز ہیں, آپ کو گولیوں کے تھرو مینٹین کرنا پڑے گا, آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے ان کو اپنی سکن کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے, ہاتھ ہوں, پاؤں ہوں. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کے جو ہے اس کا جوتے جو کمفرٹیبل نہیں ہوتے اور وہ زخم جو ہے چھوٹتے نہیں ہیں. جی بالکل نہیں چھوٹتے ہیں, اور اگر ڈائبٹیز کنٹرول نہ ہو تو گینگرین ہو جاتی ہے, آپ کا وہ کالا ہو جاتا ہے, اور پھر آپ کی انگلی کاٹنی پڑتی ہے یا پھر انگوٹھا کاٹنا پڑتا ہے, اور پھر اگر وہ آگے بڑھ جائے تو پاؤں کی ایمپوٹیشن آتی ہے, کئی دفعہ ٹانگ بھی ایمپوٹیٹ کرنی پڑ جاتی ہے, تو وہ اوپر جاتی ہے. تو بڑی خوفناک سچویشنز ہوتی ہیں, اور اس سے باخبر رہیں, ڈریں اور احتیاط کریں, کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا تحفہ ہے, خوبصورت تحفہ ہے. اس کو آپ صحیح طرح استعمال کریں اور اپنے اعضاء کی حفاظت کریں, اور کھانے پینے میں احتیاط کریں, ایکسرسائز کو اپنا روٹین میٹر بنائیں,
اور ایک اچھی زندگی گزاریں, انجوائے کریں اللہ تعالیٰ کے اس جو نعمت ہے. اچھا, آپ اس پہ ورک کر رہے ہیں اور کس طرح جو ہے آپ سمجھتے ہیں لوگوں کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, ایک ٹی وی ہے, یہ میڈیم ہے, ویسے روٹین وائز کیا کرتے ہیں؟ کوئی پمفلیٹ بانٹتے ہیں, کیا کرتے ہیں لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے, کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم جی مختلف ہاسپٹلس کے اندر ڈائبیٹک اسکریننگ کیمپس ارینج کرتے ہیں, وہاں پہ پوسٹرز لگا دیتے ہیں 15 دن پہلے, 10 دن پہلے. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لیکچرز ارینج کرتے ہیں, اور ینگسٹرز کو بچانے کے لیے ہم کالجز اور سکولز میں اور یونیورسٹیز میں ہمارے جو روٹری کے چیپٹرز ہیں, انٹریکٹرز ہیں, روٹریکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, کالجز میں, تو ہم آگہی کی مہم چلاتے ہیں. کم کرتے ہیں کیونکہ وسائل کی کمی ہوتی ہے, اور کووڈ کے حوالے سے تھوڑا کام کم ہو گیا کیونکہ اتنی رسائی نہیں رہی ہے, یونیورسٹیز اور کالجز بند رہے ہیں. بالکل. تو تھوڑا سا کام مشکل ہوا ہے, مگر سوشل میڈیا کو اگر یوز کرتے ہوئے, جس طرح آج آپ کا یہ پروگرام ہے, تو اگر ہر چینل کم از کم ونس اے منتھ بھی یہ پروگرام کر لے تو کافی اچھی آگہی بن سکتی ہے. بالکل بالکل, نو ڈاؤٹ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ سلمان صاحب. آپ آئے اور امجد سے بات کرتے ہیں, انہیں کو کچھ سننے بھی ہے, انہوں نے ایک اپنا انداز ہے, منفرد انداز ہے, اور انہوں نے اپنی سرائکی زبان کو پروموٹ بھی کیتے, اور انہوں نے آخیا کہ شاعر فیل نہیں کریں دے, اور سا کو لگتے تھے کہ اپنی زبان میں کام کرنا چاہیے اور اپنی زبان میں نام بنایا بن سکتے. اچھا, یہ بڑی گھٹ ہی لوگ کام کریں پہ, اور جتنا بھی کریں پہ پسند بھی کیتا ویندا پہ, جی کہ آخا ویندے تھے کہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی سرائکی زبان دی, لیکن کچھ جڑا ہے انداز ہے یا بولن دا وہ پسند کیتا ویندے تھے. اچھا, تو ماشاءاللہ اپنا انداز ہن دوست جڑے ہیں تھوڑے جیلس نہیں تھیندے کہ توسا مشہور تھیندے ویندے ہو ہے؟ جیلس وغیرہ کہنے تھیندے, ہاں, خوش تھیندے. ہاں, مطلب میرے سامنے تو میں کوئی اتنا آدھے نہیں کہ یار بس اللہ پاک تو کامیاب کرے. ہاں, بہت سا کو اچھا فیل تھیندے, سا خوشی تھیندی ہے جڑے تے کو سکیں جڑے دے سے مطلب کوئی چلائی بیٹھا ہوندے یا کہیں جا سن دے سے بھائی امجد بھائی دی آواز بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, کہ دوست نے بھی ٹرائی کی تو اس طرح کوشش کیتی ہے؟ کافی دوست ہیں. ہاں, یہ تو میں جاننا چاہنی ہم نا, میرے کافی سارے دوست ہیں, میرے ہمسائے بھی ہیں, کزن وغیرہ جی ہیں نا, تا وہ میرے لئے اکثر رہ ہوئے جی میں, تو وہ ایویں کرنے, وہ بھی ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کرنے کہ یار اساں بھی ایویں کرو تھوڑی گل, تو میں کہ یار کرو. میں یہ چیز کہنے آتا کہ یار جی میں ہاں کوئی بھی نہ بڑھے, میں کہ یار جی میں سرائکی پروموٹ کرتا پہ تسا کرو, لیکن ایک منفرد آپ دا یعنی کہ اپنا انداز بڑھاؤ, نہ کہ کاپی کرنے کی کوشش کرو. جی, ایک اپنا انداز بڑھاؤ. تا ضروری کہنی کہ تسا جی میں آدھا ہوں آکھو بالکل اپنا انداز بڑھاؤ, انشاءاللہ تسا کامیاب تھی ویسو. ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز کہیں وچ پائی ویندے نا, یہ جڑے خدا دا صلاحیت ہیں ہر ایک کو تا نہیں عطا کیتے ہوئے نا, ہر ایک اپنے اپنے اندر صلاحیت بڑی طرح دی ہوندی ہے, لیکن کو لبنا پوندے تھے گال. کچھ لوگ ہونے جویں کہ مطلب ہن کہیں آپ ولاگر کو دیکھ دے سے تو او کو اکثر کہ یار وہ فلانا ولاگ کرندا پھر تو ولاگ کر, یہ فلانا ولاگ او مشہور تھی پھر میں ولاگ کرا, کیا پتہ میں مشہور تھی ہوں, لیکن یہ اچھی گل کہنی. اگر جیڑا تہاڈے کول ٹیلنٹ ہے نا, جیڑا کوئی تہاڈے اندر ہے, تو او مطلب کہ مطلب سوشل میڈیا تے شائع کرو. وہی چیز نہ دکھاؤ کہیں آکھے تے نہ کوئی فلانا دا پہ کہ فلانی چیز فلانا مشہور تھی پہ تساں ایویں کرو, تساں تھی ویسو فلانا ڈانسر ہے, تساں ڈانسر بنے, تساں مشہور تھی ویسو, لیکن کہہ نہیں ہر ایک دا اپنا انداز ہے. کیا سنے سا کو لاسٹ وچ تو کو سرائکی ڈوڑا ہی سنا دے سا. ٹھیک ہے, سننا چاہتا احمد خان طارق دے. آکھیس ایویں جیندیے جی در کون ویندے, کڈ دل تو ڈھول دلیل سٹیں, دم آخری ہیں نہ دڑکے دے, ہاں ماں دے ول نہ ویل سٹیں, تے کو ڈر ہے مرسی گل لگ سی, نہ کفن دفن دی ریل سٹیں, جداں طارق در تے مر پواں, پیچھے لاش کو میل تے گھیل سٹیں. واہ جی واہ, زبردست, بہت خوب بہت خوب, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ امجد تبسم تھے, اور بہت ہی منفرد اور پیارا انداز ہے, اور اسی انداز کو آگے لے کر چل رہے ہیں. بہت اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے, بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ. اور سلمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور بات ہو رہی تھی آگاہی کے حوالے سے کہ آگاہ کرنا لوگوں کو ضروری ہے, صحت کو اہمیت دینا بہت ہی ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ پہ فوکس کریں. آج جو مین بات تھی وہ اپنی ڈائٹ تھی کہ ڈائٹ پہ فوکس کریں. گھر کو تو صاف رکھتے ہیں, کھانا بھی صاف کھانا بہت ضروری ہے. باہر سے جو کھاتے ہیں آپ کو نہیں پتا وہ کس طرح کس مثالوں میں کن مثالوں میں بنایا جا رہا ہے, کیا وہ خالص ہے یا نہیں ہے, کیا وہ جو آئل استعمال کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو یہ تمام چیزوں پر فوکس ہونا ضروری ہے, اور اپنے بچوں کو عادی بنائیں. جو مائیں مجھے دیکھ رہی ہیں, جو میری سہیلیاں دیکھ رہی ہیں, تو کوشش کریں گھر میں ہی کھانا بنایا جائے, اور نئی نئی چیزیں سیکھ لیں. ریسیپی یار آج کل یوٹیوب پہ چل رہی ہیں اتنی ساری, تو آپ بھی سیکھ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی عائشہ کو دیں گے اجازت, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں گے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.